कर रहा था, लेकिन वो किसी न किसी तरह आगे निकल गए। उन्होंने एक और हजूम को देखा जो एक घोड़ा गाड़ी का ताक़ुब लाठियों से कर रहा था। आखिर उसने गाड़ी को जा लिया और घोड़े को खोल दिया। कोतवाली के करीब पहुंचकर उन्होंने सुना कि हजूम ये नारे लगा रहा था, शाही पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तानी फौजी जिंदाबाद, पुलिस कांस्टेबलरी और बॉर्डर पुलिस मुर्दाबाद। कोतवाली में आईजी ने सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस मिर्जा नईमुद्दीन से मुलाकात की और दोनों ने वाकयात के मुतल्लिक तबादला ख्यालात किया। मिर्जा नईमुद्दीन ने इस गुफ्तगू के दौरान में क्या कहा, इसके मुतल्लिक मियां अनवर अली इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मिर्जा नईमुद्दीन सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस के बयानों में एक शदीद इख्तलाफ है। इस नुक्ता पर मियां अनवर अली की शहादत दर्ज झेल है, इन्वर्टेड कॉमास। उन्होंने यानी मिर्जा नईमुद्दीन ने कहा कि लोगों का किसी न किसी वजह से ये ख्याल है कि हुकूमत गलती पर है और ना सिर्फ गैर हमदर्द है बल्कि अमलन मुखालिफ है। इन हालात में कुव्वत का इस्तेमाल आम एहसासात को तेज व तुंद कर रहा है और तल्ख कलामी में अजाफे का बायस हो रहा है। उन्होंने कहा, अब तक हुकूमत ने मुतालबात के मुतल्लिक अपना रवैया मुअय्यन नहीं किया, ना इसके अमर के आसार नजर आते हैं कि हुकूमत इन पर गौर करने के लिए तैयार है। मिर्जा नईमुद्दीन के नज़दीक इस वजह से सूरत हाल ज़्यादा दुश्वार हो रही है। वो इस अमर के ख्वाहां थे कि अपने ख्याल चीफ मिनिस्टर की खिदमत में पेश करें और कहें कि महज सख्ती करने से सूरत हाल पर काबू पाने की कोई सूरत नहीं। वो चाहते थे हुकूमत पंजाब लोगों को इस बात का यकीन दिलाए कि वो इतनी गैर हमदर्द और संग दिल नहीं जितना उसको जाहिर किया जा रहा है, और वो मुतालबात का फैसला कराने के लिए अपनी पूरी कोशिश सर्व कर रही है। इनके नज़दीक इस किस्म की अपील हुकूमत के खिलाफ तलखी और अनाद के जज्बात फरोग हो जाएंगे, जो बहालत मौजूदा वाज़े तौर पर तेज हो रहे हैं। ब्रैकेट गवर्नमेंट हाउस पहुंचने के बाद ब्रैकेट क्लोज, मैंने सुपरिटेंडेंट पुलिस को चीफ मिनिस्टर की खिदमत में पेश कर दिया और उन्होंने वहां भी वही बातें दोहराई जो मुझसे की थी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। जी ऊपर कीजिए। लेकिन मिर्जा नईमुद्दीन ने आईजी से अपनी गुफ्तो शनीद के मुतालिक जो बयान दिया है वो दर्ज झेल है, इन्वर्टेड कॉमास। मैं कोई 7 बजे कोतवाली पहुंचा और कोई आध घंटे के बाद इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी वहां पहुंच गए। मैंने सूरत हाल के मुतालिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से बात की और उनको बताया कि सूरत हाल नहायत खतरनाक है और हुकूमत की कमजोर पॉलिसी अब पुलिस के हौसलों को भी पस्त कर रही है। हालांकि हुकूमत का पॉलिसी का यही पुर्जा यानी पुलिस अब इसकी हमायत में खड़ा है। मैंने उन पर जोर दिया कि वो हिज एक्सीलेंसी और इज्जत माब चीफ मिनिस्टर साहब पर इस अमर की सराहत कर दें। मैंने उनको बताया कि अगर हुकूमत अपनी पॉलिसी में तरमीम ना करेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इंस्पेक्टर जनरल ने मुझसे इत्तफाक किया और हम दोनों गवर्नमेंट हाउस को गए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इन दोनों बयानों का मुकाबला करने से यह जाहिर होता है कि जहां मिस्टर अनवर अली के बयान के मुताबिक मिर्जा नईमुद्दीन कुव्वत के इस्तेमाल के खिलाफ थे और चाहते थे कि हुकूमत मुतालबात के मुतल्लिक अपने रवैये की वजाहत करे और वो ऐलान करे कि वो गैर हमदर्द और संगदिल नहीं और हद्दुल वसा कोशिश कर रही है कि मुतालबात के मुतल्लिक कोई फैसला करे। वहाँ मिर्जा नईमुद्दीन का बयान ये है कि मेरे नज़दीक हुकूमत कमज़ोर पॉलिसी पर अमल कर रही है जिससे पुलिस का हौसला पस्त हो रहा है और अगर पॉलिसी तब्दील ना की गई तो मैं मुस्तफ़ी हो जाऊंगा। अलावा बरी मिर्जा नईमुद्दीन ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि गवर्नमेंट हाउस में चीफ मिनिस्टर के सामने तलब किए गए और उन्होंने चीफ मिनिस्टर से क्या कहा। लेकिन मालूम होता है कि मिस्टर अनवर अली के कौल के मुताबिक मिर्जा नईमुद्दीन ने कोई ऐसी बात जरूर की थी, अगरचे मिर्जा नईमुद्दीन इससे इनकार करते हैं, लेकिन मिस्टर चंद्रीगर और मिस्टर दौलताना की शहादतों से इसकी तस्दीक होती है। अब सिलसिला हकायत फिर शुरू होता है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने और सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस कोतवाली से चीफ मिनिस्टर की कोठी पर पहुंचे, जहां उन्हें मालूम हुआ कि वो गवर्नमेंट हाउस चले गए हैं।
راستے میں انہوں نے دیکھا کہ تمام دکانیں بند ہیں اور آدمیوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں شرارت کی نیت سے ادھر ادھر گھوم رہی ہیں۔ چیف منسٹر کی کوٹھی سے یہ دونوں گورنمنٹ ہاؤس پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ چیف منسٹر اور دوسرے تمام وزراء وہاں موجود تھے۔ ان کے علاوہ کارپوریشن کے ممبر، جن میں بعض خواتین مثلا بیگم تصدق حسین اور بیگم جی اے خان بھی تھیں۔ کارپوریشن کے ممبر اور نواب مظفر علی خان قزلباش بھی وہاں حاضر تھے۔ عطا اللہ جہانیہ بھی بعض طالب علم ورکروں کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری صبح سے سیکرٹریٹ پہنچ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ سیکرٹریٹ کے ملازم احاطے میں جمع ہیں اور فائرنگ کو روکنے اور مطالبات کو تسلیم کرنے کا مطالبہ بلند آہنگی سے کر رہے ہیں۔ مسٹر عالم ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ ان تینوں نے کلرکوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے کسی نے ایک نہ سنی۔ وہ ہر دلیل کے جواب میں یہ کہتے رہے کہ ہمارا مطالبہ پورا کیا جائے، یعنی فائرنگ بند کی جائے اور مطالبات پورے کیے جائیں، اور یہ مطالبہ ٹیلی فون پر گورنر اور چیف منسٹر کو پہنچا دیا جائے۔ جب چیف سیکرٹری نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کے کیس کی پوری نمائندگی حکومت سے کر دیں گے، اور ہوم سیکرٹری نے یہ دھمکی دی اگر انہیں باہر نکلنے کی اجازت نہ دی گئی تو فوج اور پولیس آ کر کارروائی کرے گی، جب جا کر سیکرٹریوں کی موٹر کاروں کو چلنے کا موقع دیا گیا جن کو کلرکوں نے گھیر رکھا تھا۔ جب سیکرٹری گورنمنٹ ہاؤس میں پہنچے تو انہوں نے اس کو شور و شوب کیا ہنگامہ زار پایا۔ جو کچھ وہاں ہو رہا تھا اس کی کیفیت ہوم سیکرٹری نے مندرجہ ذیل کے الفاظ میں کی۔ کامرس شروع۔ کثیر تعداد میں لوگ جن میں لاہور کے کونسلر بھی شامل تھے وہاں موجود تھے، اور جو شائستگی کی فضا گورنمنٹ ہاؤس میں ہوا کرتی تھی وہ بالکل مفقود تھی۔ ہز ایکسیلنسی گورنر، چیف منسٹر اور ارکان کابینہ ہز ایکسیلنسی کے دفتر میں جمع تھے۔ میں نے اندر جا کر مختصراً ان کو بتایا کہ سیکریٹریٹ میں کیا واقعات پیش آئے تھے۔ شہر میں جو مختلف واقعات رونما ہو رہے تھے ان کی اطلاعات موصول ہونے لگیں۔ گورنر کی کوٹھی کی بجلی کاٹ دی گئی تھی اور کسی نے ٹیلی فون پر مسٹر ایس جعفری CSP کا یہ پیغام موصول کیا کہ انارکلی میں بعض دکانیں جل رہی ہیں۔ یہ اطلاع بھی ملی کہ ٹیلی گراف آفس اور ٹیلی گراف ایکسچینج کے ملازموں نے ہڑتال کر دی ہے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس اور سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس نے جو کوتوالی سے آئے تھے یہ بتایا کہ کوتوالی کم و بیش محاصرے میں ہے اور صورتحال نہایت تشویش انگیز ہے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس نے مجھے سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس کی رائے بتائی کہ شہر کا انتظام صرف قوت کے استعمال سے بحال نہ کیا جا سکے گا، اس لیے عوام کی تسکین کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے اور حکومت کو ایک بیان شائع کرنا چاہیے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس نے یہ بھی کہا کہ اس رائے کو گورنر صاحب اور چیف منسٹر صاحب کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ کچھ دیر بعد ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس لاہور رینج بھی گورنمنٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ انورٹڈ کاما کلوزڈ۔ شہر کی صورتحال نہایت سرعت کے ساتھ نازک نقطے پر پہنچ رہی تھی۔ ریلوے کے ملازمین نے انجن شیڈ میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیا اور کسی انجن کو باہر نکلنے کا موقع نہ دیتے تھے۔ لاہور اور مغل پورہ کے درمیان ریلوے کی پٹڑی توڑ دی گئی تھی اور شاہدرہ سے آنے والی ایک ٹرین راستے میں روک لی گئی تھی۔ YMCA کی عمارت کے قریب آٹومیٹک ٹریفک سگنل کو ہجوم نے جلا دیا تھا اور اب کمرشل بلڈنگ کو لوٹنے والا تھا۔ کچھ مزید سرکاری بسیں جلا دی گئی تھیں۔ چیف انجینئر الیکٹرک سٹی کو کارکنوں نے ایک رسمی نوٹس دے دیا تھا کہ اگر گورنمنٹ ہاؤس اور GOR اسٹیٹ میں رہنے والے وزیروں اور افسروں نے رضامندی کے ساتھ بجلی نہ کاٹ دی تو شہر بھر میں اندھیرا ہو جائے گا۔ ایک شخص چیف انجینئر سے یہ اطلاع لے کر آیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ اس نوٹس کا فوری جواب دیا جائے۔ اس وقت گورنمنٹ ہاؤس کی بجلی کاٹ دی گئی اور فون بیکار ہو گیا۔ جب ہوم سیکرٹری گورنر کے سیکرٹری کے کمرے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ گورنر، چیف منسٹر اور بعض وزراء کراچی ٹیلی فون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہوم سیکرٹری نے اس کمرے کے حاضرین سے بات چیت کی اور ان کو بتایا کہ صورتحال پر اسی صورت میں قابو پایا جا سکتا ہے کہ مندرجہ ذیل کارروائی کی جائے۔ نمبر 1، مجلس احرار پاکستان اور جماعت اسلامی خلاف قانون انجمنیں قرار دی جائیں۔ نمبر 2،
ایسے علماء اور مولویوں کی جو عقل کی بات سن سکیں اور قانون اور انتظام کی بحالی میں حکومت کی امداد کرنے پر آمادہ ہوں۔ ترغیب دی جائے کہ باہر نکلیں اور ختم نبوت کے نام سے جو لا قانونی پھیل رہی ہے اس کی علی العلان اس کا علی العلان مذمت کریں۔ نمبر 3 جی علی اعلان ہے لیکن وہ میرے خیال شاید مس پرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 مرکزی کابینہ سے استدعا کی جائے کہ وہ اپنے وزیر کو فی الفور لاہور بھیجیں۔ نمبر 4 شہر مکمل طور پر فوج کے حوالے کر دیا جائے۔ ہوم سیکرٹری نے مشورہ دیا کہ مرکز سے فی الفور گفتگو کی جائے کیونکہ اندیشہ ہے کہ ٹیلی فون کسی بھی وقت بیکار ہو جائے۔ انہوں نے ملٹری ٹرنک لائن پر کراچی سے ٹیلی فون کا رابطہ کرایا لیکن تھوڑی دیر بعد وہ دفعتاً منقطع ہو گیا۔ ہوم سیکرٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس بھی جو کمرے آئے تھے اس وقت باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد گورنر نے ہوم سیکرٹری کو طلب کر لیا اور ان کو انگریزی میں کچھ نکات بتا کر کہا ان کے مطابق اردو میں ایک بیان کا مسودہ تیار کریں۔ ہوم سیکرٹری نے جواب دیا کہ میں اردو میں مسودات لکھنے کی مہارت نہیں رکھتا، اس لیے یہ کام مسٹر ذوالقرنین خان سپرنٹینڈنٹ پولیس کے سپرد کیا جائے۔ چنانچہ چیف منسٹر کی ہدایت کا مفاد ہوم سیکرٹری نے یہ مطابق ہونا چاہیے خیر چنانچہ چیف منسٹر کی ہدایت کا مفاد ہوم سیکرٹری نے گورنر اور چیف منسٹر کے سامنے مسٹر ذوالقرنین کو سمجھا دیا۔ چیف منسٹر نے کہا یہ مسودہ فوراً لکھ کر پیش کیا جائے کیونکہ وہ کراچی سے ٹیلی فون پر بات چیت کرنے والے ہیں۔ مسٹر ذوالقرنین نے بیان کا جو ابتدائی مسودہ تیار کیا وہ یہ تھا انورٹڈ کاماز وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی اور اپنی وزارت کی جانب سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کی حکومت تحفظ ختم نبوت کے لیڈران سے فوری گفت و شنید کے لیے تیار ہے اور عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ملک میں امن و امان قائم کرنے میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ وہ عوام کو اطمینان دلاتے ہیں کہ پولیس اور فوج کی کوئی متشددانہ کارروائی بالخصوص فائرنگ نہیں کرے گی تا وقتے کہ ان کو کسی کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ایسا کرنے نہ پڑے۔ صوبائی حکومت مرکزی حکومت سے گفت و شنید کر رہی ہے اور میاں ممتاز محمد خان دولتانہ بحیثیت صدر صوبہ مسلم لیگ پاکستان کے صدر کے سامنے پنجاب کے عوام کی طرف سے یہ مطالبات فوری توجہ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوزڈ۔ جب چیف منسٹر نے اس بات کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غیر مؤثر ثابت ہوگا، چنانچہ انہوں نے ذیل کے الفاظ بڑھانے کا حکم دیا۔ انورٹڈ کاما پنجاب کے عوام کی طرف سے کے بعد اپنی تائید کے ساتھ اور آخر میں کیونکہ یہ عوام کے متفقہ مطالبات ہیں کہ الفاظ بڑھا دیے جائیں۔ یہ بیان سائیکلو سٹائل کیا جا رہا تھا کہ چیف منسٹر نے اس میں ذیل کے الفاظ کا استعفا کرنے کی خواہش کی۔ انورٹڈ کاما صوبائی حکومت کا ایک وزیر طیارے کے ذریعے ان مطالبات اور ہماری تائید کے ساتھ آج ہی کراچی بھیجا جا رہا ہے۔ ہماری پرزور سفارش ہے کہ چودھری ظفر اللہ خان کو وزارت سے مستعفی ہونے پر مجبور کیا جائے۔ گورنر اور چیف منسٹر دونوں کی خواہش یہ تھی کہ بیان نماز جمعہ سے پہلے ہوائی جہاز سے مسجدوں سے گرایا جائے۔ گورنر نے چیف منسٹر اور کابینہ کی موجودگی میں ہوم سیکرٹری کو حکم دیا کہ یہ بیان ٹیلی فون پر خلیفہ شجاع الدین کو سنا دیں، جو اسی دن یا ایک دن قبل کے ایک مطبوعہ اشتہار کی روح سے مجلس عمل کے چوتھے ڈکٹیٹر مقرر کیے گئے تھے۔ ہوم سیکرٹری نے حکم کی تعمیل میں یہ بیان خلیفہ شجاع الدین کو پڑھ کر سنا دیا اور گورنر کی خواہش کے مطابق اس کی نقلیں بھی صاحب کی کوٹھی پر بھجوا دی۔ گورنر صاحب خلیفہ صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے بہت فکر مند معلوم ہوتے تھے کیونکہ انہوں نے کئی دفعہ دریافت کیا کہ آیا خلیفہ صاحب کو بیان کی کاپیاں ارسال کر دی گئی ہیں یا نہیں۔ گورنر نے انسپیکٹر جنرل پولیس کو ہدایت کی کہ اس بیان کو لاؤڈ سپیکروں والی گاڑیوں سے شہر بھر میں نشر کیا جائے۔ گورنر اور چیف منسٹر کے حکم کے مطابق اس بیان کا ترجمہ فی الفور اسلام میں پہنچا دیا گیا۔ طلحہ بھائی آپ کی مائک، طلحہ بھائی آپ بھی میوٹ کر لیں، ماجد بھائی آپ بھی میوٹ کر لیں، اس کو میوٹ کر لیں۔ اچھا جی طلحہ اس کو میوٹ کر لیں۔ اچھا ایک سیکنڈ ماجد بھائی جی چلیں، جن سے میوٹ نہیں ہوتا وہ نیچے اتر جائیں۔ ٹھیک ہے ماجد بھائی آپ بھی میوٹ کر لیں۔ ماجد بھائی آپ کا بھی مائک کھلا، میوٹ لگا لیں۔ ماجد بھائی آواز آ رہی؟ ماجد شیخ کچھ شاید نہیں آ رہی۔
جی آ رہی ہے. جی جی ماجد بھائی اگر آپ نے پڑھنی ہو تو پھر آپ کو موقع دیا جائے گا, آپ میوٹ لگا لیں, کیونکہ وہ اویس بھائی پڑھ رہے ہیں, پھر چونکہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے شور نہ آئے, اس کو میوٹ لگا لیں. جزاک اللہ. جی کنٹینیو کریں اویس بھائی. اس دن کے واقعات کو دیکھ کر دیکھ کر سینٹ بارتھولو میو ڈے یاد آتا تھا, حتیٰ کہ 1:30 بجے بعد دوپہر مارشل اللہ کا اعلان کر دیا گیا. ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایک دن قبل احمدی مدرس قتل کر دیا گیا تھا. 6 مارچ کو ایک احمدی محمد شفیع برما والا مغل پورہ میں ہلاک کر دیا گیا, اور کالج کے احمدی طالب علم کو بھاٹی دروازے کے اندر لوگوں نے چھرے مار مار کر قتل کر دیا. ایک اور احمدی یا مفروضہ احمدی مرزا کریم بے کو فلیمنگ روڈ پر چھرا مار دیا گیا, اور اس کی نعش ایک چتا میں پھینک دی گئی جو فرنیچر کو آگ لگا کر تیار کی گئی تھی. احمدیوں کی جو جائیدادیں اور دکانیں اس دن لوٹی یا جلائی گئی تھیں وہ یہ تھیں: پاکریز, شفا میڈیکل, اوورسکو, موسا اینڈ سنز کی دکان, راجپوت سائیکل ورکس, ملک محمد توفیل اور ملک برکت علی چوب عمارتی کے احاطے اور گودام میں, مین روڈ پر ملک عبد الرحمان کا مکان, اور مزنگ روڈ اور ٹیمپل روڈ پر 5 احمدیوں کے مکان جن میں شیخ نور احمد کا مکان بھی شامل تھا. تیسرے پہر ایک ممتاز ایڈوکیٹ مسٹر بشیر احمد امیر جماعت احمدیہ لاہور کا مکان گھیر لیا. ہجوم اس مکان میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ مسٹر بشیر نے اپنے دفاع میں چند گولیاں چلائیں. ایک خاص فوجی عدالت نے ان کے اس فعل پر مقدمہ چلایا, لیکن وہ بری کر دیے گئے. 6 اور 7 مارچ کی رات کو عبد الحکیم مالک پائنیئر الیکٹرک اینڈ بیٹری اسٹیشن کے مکان پر چھاپا مارا گیا اور ان کی بوڑھی والدہ قتل کر دی گئی. اوپر کر دیجیے پلیز, صفحہ نمبر 257. مسٹر دولتانہ کی رہنمائی اور بیرون جات کی لیگوں کی پیروی. جب 6 مارچ کو چیف منسٹر کا بیان شائع ہو گیا تو اس کے بعد صوبے کے بہت سے مسلم لیگیوں نے مطالبات کی تائید میں قراردادیں منظور کی. اس طرح 6 مارچ کو میاں چنو مسلم لیگ نے ایک قرارداد منظور کی کہ اس مطلب کا ایک قانون منظور ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اپنے لیے نبی کا لفظ استعمال نہ کرے گا, اور اگر کرے گا تو اس جرم کا مرتکب ہوگا. 7 مارچ 1953 کو سٹی مسلم لیگ وزیر آباد نے 2 قراردادیں منظور کی, جن میں سے ایک قرارداد میں ہر کونسلر کا فرض قرار دیا گیا کہ وہ مقامی مجلس عمل کی مالی امداد کرے گا اور بوقت ضرورت تحریک ختم نبوت کی حمایت میں اپنی جان تک دینے سے دریغ نہیں کرے گا. قرارداد میں یہ اعلان بھی کیا گیا کہ سنی مسلم لیگ من حیث الجماعت مجلس عمل کے پروگرام اور اس کی سرگرمیوں میں مداخلت نہ کرے گی. دوسری قراردادوں میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بذریعہ تار وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو اطلاع دی جائے کہ مجلس عمل کے مطالبات 3 دن کے اندر تسلیم کیے جائیں, ورنہ سٹی مسلم لیگ کے ممبر متحدہ طور پر مستعفی ہو جائیں گے اور اپنے حلقہ انتخاب کے MLA حضرات سے درخواست کریں گے کہ چوہدری ظفر اللہ خان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد کے حق میں حمایت حاصل کرنے کی تحریک شروع کر دیں. اسی قرارداد میں یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ حکومت نے مسلمانوں کے مذہبی مطالبات کو دبانے کے لیے جو جابرانہ تدبیر اختیار کی ہے وہ سخت قابل مذمت ہے. اسی دن سٹی مسلم لیگ جلال پور جٹا نے ایک قرارداد منظور کی جس میں تحریک ختم نبوت کی اور وزیر اعلیٰ کے بیان 6 مارچ کی غیر مشروط حمایت کی گئی, اور کہا گیا کہ اس بیان کے مطابق وہ جو بھی قدم اٹھائیں گے لیگ اس کی تائید کرے گی. قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ لیگ کے ممبر اپنی ہائی کمان سے احکام کے منتظر ہیں اور حصول مقصد کے لیے عملی اقدام اٹھانے پر آمادہ ہیں. دوسری قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ مجلس عمل کے مطالبات کو حتی الامکان جلد سے جلد منظور کرے. 8 مارچ کو مسلم لیگ گکھڑ نے 3 قراردادیں منظور کی. ایک کا یہ مطلب تھا کہ لیگ کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے اس کے ممبروں کا فرض ہے کہ عوام کا ساتھ دیں اور ختم نبوت کی تحریک میں حصہ لیں. دوسری قرارداد میں لیگ میں اپنے صدر میر محمد بشیر کا شکریہ ادا کیا تھا جنہوں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا تھا, اور تمام کونسلوں سے بھی
اس مطلب کی اپیل کی تھی۔ اور تیسری قرارداد میں حاکم علی ٹھیکیدار کو صدر مقرر کیا گیا اور تمام کونسلروں سے کہا گیا کہ وہ میر محمد بشیر کی گرفتاری کے بعد رضاکاروں کو کے مہیا کرنے کے لیے ضروری انتظامات کریں۔ سٹی مسلم لیگ کاموں کے نے 10 مارچ 1953 کو احمدیوں کو اقلیت قرار دینے اور چودھری ظفر اللہ خان کو برطرف کرنے کے مطالبات کی حمایت کی۔ مسٹر دولتانہ نے 6 مارچ کا بیان واپس لے لیا۔ 10 مارچ 1953 کو مسٹر دولتانہ نے حسب ذیل اعلان کیا: اس مہینے کی 6 تاریخ کو میں نے اپنی اور اپنی وزارت کی طرف سے اہل پنجاب سے اپیل کی تھی کہ قانون و انتظام کی قیام میں مدد دیں۔ میں نے ان کو یقین دلایا تھا کہ میری حکومت تحریک ختم نبوت کے لیڈروں سے فی الفور گفت و شنید کرنے پہ آمادہ ہے اور میرے وزراء مطالبات کو مرکزی حکومت کے سامنے پیش کر کے سفارش کریں گے کہ ان کو تسلیم کر دیا جائے۔ یہ اپیل اس وقت کی گئی تھی جب لاہور میں قانون کے دشمن لوٹ مار، آتش زنی اور ضروری سروسوں کو تلپٹ کرنے میں مصروف تھے۔ پاکستان کے مخالف تفرقہ پرداز گروہ پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے تحریک اچھا میرا یہ جو ہے ہیڈ سیٹ بیٹری ڈاؤن ہوگی، کوئی اور دوست ٹیک اوور کر لے یا مجھے 1 سیکنڈ دے دیجیے۔ بھائی آپ نے پڑھی جی مجھے 1 سیکنڈ میں لگا لیتا ہوں۔ نہیں میں پڑھ دیتا ہوں 1 سیکنڈ میں دوسرا لگا لیتا ہوں۔ میں آ گیا دوبارہ واپس۔ اچھا اب دوستوں کو آواز صحیح آ رہی؟ ٹھیک ہے، اوکے جی، آلرائٹ۔ سروس کو تلپٹ کرنے میں مصروف تھے اور پاکستان کے مخالف تفرقہ پرداز گروہ پاکستان کی سلامتی اور استواری کو نقصان پہنچانے کی غرض سے تحریک ختم نبوت سے فائدہ اٹھا کر نظم حکومت کو درہم برہم کرنے اور مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنے کے لیے بدنظمی کی آگ بھڑکا رہے تھے۔ میری اپیل کا مقصد یہ تھا کہ صوبے کے باشندے قانون و انتظام کے قیام کے لیے کوششیں کریں تاکہ دشمنان پاکستان اس قابل نہ رہیں کہ پاکستان کی سلامتی کو نقصان کی غرض سے ایک مذہبی تحریک کے پردے میں اندرونی تفرقوں کو مشتعل کر کے لاقانونیت پھیلا دیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ نتیجہ ہوا کہ میری اپیل کے باوجود لاقانونی جاری رہی اور لاہور میں صورتحال پر قابو پانے کے لیے مارشل لا نافذ کرنا۔ موجودہ حالات میں میں یہاں سے اپنے طرف سے پیج اوپر کر رہا تھا۔ موجودہ حالات میں تحریک ختم نبوت کے لیڈروں سے گفت و شنید کرنے اور مطالبات پر غور کرنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہر حکومت کا پہلا فرض یہ ہے کہ قانون کی اطاعت اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کا پختہ بندوبست کرے۔ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت دونوں کا عزم یہ ہے کہ لا قانونی جہاں بھی سر اٹھائے گی اسے دبا دیا جائے گا اور صوبے میں قانون و انتظام کو بحال رکھا جائے گا۔ حکومت موجودہ خطرے کو جو ملکی سلامتی اور سالمیت کو درپیش ہے ہر ممکن ذریعے سے کام لے کر دبائے گی۔ میں اس صوبے سے کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں کہیں قانون و انتظام کو خطرہ درپیش ہو وہاں اس کی بحالی کے لیے حکومت سے تعاون کریں اور ایسا انتظام کریں کہ دشمنان پاکستان ملک کی سلامتی اور سالمیت کو نقصان پہنچائے بغیر مسئلہ ختم نبوت کو استعمال نہ کر سکے۔ مجلس عاملہ پنجاب مسلم لیگ نے اس بیان کی تائید کی اور اپنے اس اجلاس منعقدہ 11 مارچ 1953 میں یہ اعلان کیا کہ مجلس عاملہ اس اپیل کی دلی حمایت کرتی ہے جو باشندگان پنجاب سے کی گئی ہے اور مزید برآں پنجاب کے ہر مسلم لیگی کو ہدایت کرتی ہے کہ اس بیان کی ہدایت پر وفاداری سے عمل کریں۔ سیالکوٹ کے واقعات کی کیفیت کے متعلق سرکاری بیان ان تحریری بیانات میں درج ہے۔ جی اوپر کر دیجیے۔ جو مسٹر IU خان کمشنر، مسٹر SN عالم ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس، مسٹر غلام سرور خان ڈپٹی کمشنر اور سید عبدالرؤف سپرنٹینڈنٹ پولیس نے داخل کیے اور جو شہادت لیفٹیننٹ خوشی محمد نے دی جب مسٹر غلام سرور ڈپٹی کمشنر جن کے خلاف عوام کو بعض شکایتیں تھیں
تبدیل کر دیے گئے تو ہم نے اپنے چند اجلاس سیالکوٹ میں منعقد کر کے کافی غیر سرکاری شہادت قلم بند کی۔ جب سے مسٹر مظہر علی اظہر 1931 کی تحریک کشمیر میں احراری رضاکاروں کا ایک دستہ لے کر جموں میں داخل ہوئے تھے، سیالکوٹ اسی زمانے سے احراریوں کا ایک ہدایتی مرکز چلا آتا ہے۔ یہ ایک احمدی مرکز بھی رہا ہے جس کی اہمیت قادیان سے دوسرے درجہ پر تھی۔ احراری احمدی نزاع کے سلسلے میں یہاں پہلا اہم واقعہ یہ ہوا کہ غلام محمد شاہ نے احمدیوں کے خلاف ایک تیز و تند تقریر کی، جس کی پاداش میں وہ زیر دفعہ 295 الف تعزیرات ہند 30 نومبر 1936 کو سزا یاب ہوا۔ یہ نزاع کسی نہ کسی شکل میں 1949 تک جاری رہا، لیکن ان برسوں کے دوران کوئی بڑا واقعہ رونما نہ ہوا۔ 26 نومبر 1949 کو احراریوں نے ایک تبلیغ کانفرنس اس مقصد سے منعقد کی کہ باؤنڈری کمیشن میں احمدیوں کے رویے کے خلاف نکتہ چینی کریں۔ اس کے جواب میں احمدیوں نے اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے 15 جنوری 1950 کو اپنا ایک جلسہ منعقد کیا۔ اسی وقت جب یہ جلسہ ہو رہا تھا، احراریوں نے ہنگامہ برپا کر دیا اور ایک لڑکے کے چھرا مار دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے زیر دفعہ 144 ضابطہ فوجداری ایک حکم صادر کیا، جس کی روح سے ایک ہفتے کے لیے جلسے ممنوع قرار دیے گئے۔ نومبر 1951 میں احمدی اپنا عام سالانہ اجلاس منعقد کرنا چاہتے تھے، لیکن جو جذبات اس وقت پھیل رہے تھے ان کے پیش نظر حکام ضلع نے ان کو سمجھا بجھا کر یہ اجلاس ملتوی کرا دیا۔ پھر یہ اجلاس 1952 میں احمدیوں نے اپنے جلسہ گاہ میں منعقد کیا، لیکن احراریوں نے حاضرین پر خشت باری کی۔ فروری 1952 تک احراری احمدیوں کے خلاف رائے عامہ کو منظم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب احمدیوں کے خلاف شورش نے تحفظ ختم نبوت کی شکل اختیار کی اور 21 جولائی 1952 کو اس شہر میں ایک آل مسلم پارٹیز کنونشن منعقد کی گئی۔ اس کنونشن کے بعد تحریک تحفظ ختم نبوت زیادہ مقبول ہو گئی اور تمام فرقوں کے مذہبی مبلغ اس میں شامل ہو گئے۔ تحریک روز بروز زیادہ قوی ہوتی جا رہی تھی۔ مساجد کے اندر جمعے کے ہر خطبے میں احمدیوں کے خلاف دشنام و بدگوئی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور 3 مطالبات زور و شور سے پیش کیے جانے لگے۔ 20 جولائی 1952 کو پسرور کے مقام پر ڈسٹرکٹ مسلم لیگ کنونشن میں چیف منسٹر نے ایک تقریر کی، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ تحریک ختم نبوت کی پوری حمایت کرتے ہیں، بشرطے کہ قانون و انتظام کو کوئی خطرہ درپیش نہ ہو۔ اکتوبر 1952 میں عرس گلو شاہ کے موقع پر مولوی بشیر احمد خطیب جامعہ مسجد پسرور، کرامت علی شاہ اور منظور احمد نے احمدیوں کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کی۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے ان لوگوں کے خلاف زیر دفعہ 21 پنجاب پبلک سیفٹی کمیشن ایکٹ کارروائی کی سفارش کی، لیکن حکومت نے ان سے اتفاق نہ کیا۔ نومبر 1952 میں ایک اور آل مسلم پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں 3 مطالبات پیشتر زور و شور سے دہرائے گئے۔ صوبائی حکومت اب احراری احمدی نزاع کی وسعت اور شدت کا احساس کر چکی تھی، چنانچہ اس نے اس معاملے کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے نام عام ہدایات کا ایک سلسلہ جاری کر دیا۔ ہدایات کا مفاد یہ تھا کہ قابل اقدام تقریروں کے خلاف صرف مقدمات دائر کیے جائیں، مسجدوں میں گرفتاریاں نہ کی جائیں، نہ مساجد کے اجتماعات کو منتشر کیا جائے۔ ایک اور ہدایت یہ تھی کہ کارروائی صرف احراریوں اور احمدیوں تک محدود رکھی جائے۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ احراری مولویوں نے ہر مسجد کے ممبر سے احمدیوں کے خلاف پروپیگنڈا جاری رکھنے میں اپنے آپ کو بالکل آزاد محسوس کیا۔ مجلس عمل پنجاب کی ہدایت کے مطابق اس ضلع میں ایک مجلس عمل مرتب کی گئی۔ اس مجلس عمل نے رضاکاروں کی بھرتی اور سرمایہ کی فراہمی کا کام شروع کر دیا۔ صاحبزادہ فیض الحسن ضلع میں جلسہ کا ایک سلسلہ جاری کر کے شدید پروپیگنڈا میں مصروف رہے۔ 20 فروری 1953 کو جناح پارک میں ہزارہ آدمی نماز جمعہ کے لیے جمع ہوئے، جن سے مولوی محمد علی کاندلوی، پروفیسر خالد محمود، مولوی محمد یعقوب اور مولوی فضل حق نے خطاب کیا۔
احمدی عقائد کے خلاف رسالے اور کتابچے فروخت کیے گئے اور 8 آنے تک ٹکٹ بیچ کر ہزاروں روپے جمع کیے گئے۔ کراچی میں 27 فروری 1953 کو جو فیصلے کیے گئے تھے ان کے مطابق ہوم سیکرٹری نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ایک لاسل کی پیغام بھیجا جس میں قاضی منظور احمد اور ولی محمد جرنیل کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی۔ 1 مارچ 1953 کو شہر نے کامل ہڑتال کی اور 10,000 اشخاص کا ایک ہجوم ریلوے اسٹیشن پر رضاکاروں کے اس پہلے دستے کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہوا جو زیر سرکردگی مولوی محمد یوسف ڈائریکٹ ایکشن میں اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ اس ہجوم نے بازاروں میں گشت لگایا، احمدیوں کے خلاف نعرے لگائے اور حکومت بالخصوص وزیر اعظم پاکستان کو گالیاں دی۔ یہ ہجوم اس قدر سرکش تھا کہ اس نے ٹرین کی روانگی میں تاخیر کرا دی اور ٹرین کے بعض ڈبوں کی کھڑکیاں توڑ ڈالی۔ بعض آدمی رضاکاروں کے ساتھ ٹرین میں سوار ہو گئے اور ناروال پہنچ کر اتر گئے۔ واپس آتے ہی انہوں نے ٹرین کو روکا، اسٹیشن کے دکانداروں کو لوٹا اور ریل کی پٹڑی کے آس پاس گنے کی فصلوں کو برباد کیا۔ 2 مارچ 1953 کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس DO چٹھی نمبر 2514-29 BD-SP مورخہ 28 فروری 1953 کو موصول ہوئی، جس میں حکومت کا یہ فیصلہ بتایا گیا تھا کہ اس شورش کو سختی سے دبایا جائے۔ انہوں نے پولیس اور مجسٹریٹوں کا اجلاس طلب کیا اور فیصلہ کیا کہ نمبر 1 2-3 مارچ 1953 کی درمیانی شب کو شورش کے سرغنہ زیر دفعہ 3 پنجاب پبلک سیفٹی ایکٹ گرفتار کر لیے جائیں، یعنی اس کے لیے ہوم سیکرٹری کی منظوری ٹیلی فون پر حاصل کر لی گئی۔ نمبر 2 جو لوگ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کریں ان کو حراست میں لے لیا جائے اور پھر کسی دور دست مقام پر لے جا کر چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 3 فوج سے استدعا کی جائے کہ بوقت ضرورت امداد کے لیے موجود رہے۔ 2 مارچ 1953 کی شام کو رام تلائی میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں مولوی سلطان محمود، پروفیسر خالد محمود، مولوی حبیب احمد اور مولوی محمد یعقوب نے تقریریں کی۔ ان تقریروں کا لہجہ واضح طور پر حکومت کے خلاف تھا اور پروفیسر خالد محمود نے خواجہ ناظم الدین کو آگاہ کیا کہ ان کا انجام بھی مسٹر لیاقت علی خان کا سا ہوگا۔ اعلان کیا گیا کہ کل رضاکاروں کے 2 دستے کراچی روانہ کیے جائیں گے۔ اوپر کر دیجیے۔ مولوی محمد حسین، مولوی محمد علی کاندھلوی، محمد صادق ولد بھولا، مولوی حبیب احمد، عبد الغفور بٹ اور بشیر احمد ولد چراغ دین 2 اور 3 مارچ کی درمیانی رات گرفتار کر لیے گئے۔ 3 مارچ کی صبح کو فوج اور پولیس کے دستوں کی گشت کے باوجود چھوٹے چھوٹے ہجوم بازاروں میں نمودار ہوئے۔ یہ ہجوم سرکشی پر مائل تھے، لیکن ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے حکم سے بعض کو فوج نے اور بعض کو پولیس نے منتشر کر دیا۔ جب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور سپرنٹینڈنٹ پولیس کی کوئی 10:15 بجے قبل دوپہر شہابیہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس عمارت کے اندر اور ارد گرد کے مکانوں کی چھتوں پر ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہے اور حکومت کے خلاف نعرے لگا رہا ہے۔ جب ان سے منتشر ہونے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے شہابیہ کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اس مجمع کو خلاف قانون قرار دیا اور مسٹر خلیل الرحمان اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس اور خواجہ اقبال احمد مجسٹریٹ کو حکم دیا کہ اس مجمع کو منتشر کر دیں۔ جب مسٹر خلیل الرحمان خان اس عمارت میں داخل ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا ریوالور کسی نے ان کی پیٹی سے نکال لیا ہے، تاہم وہ اور خواجہ اقبال احمد 4 اشخاص کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے جو ہار پہنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک مولوی محمد یعقوب تھا جو 2 اور 3 مارچ کی رات گرفتار نہ ہو سکا تھا۔ گرفتاریوں کے بعد ہجوم دارالشہابیہ اور ملحقہ عمارتوں کی چھتوں پر چڑھ گیا اور منڈیروں پر سے اینٹیں پھینکنے لگا، جن کی وجہ سے پولیس نے ان گاڑیوں کے پیچھے پناہ لی جو دارالشہابیہ کے سامنے سڑک پر کھڑی تھی۔ خشت باری کی وجہ سے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے پولیس کو گولی چلانے کا حکم دیا، لیکن اس کے باوجود ہجوم منڈیروں پر سے اینٹیں پھینکتا رہا۔ اس مرحلے پر ایک اور ہجوم دفعتاً دارالشہابیہ کے عقب میں سڑک پر نمودار ہوا اور اس نے بھی پولیس پر خشت باری شروع کر دی اور ان کو منتشر ہونے کے لیے کہا گیا، لیکن چونکہ انہوں نے خشت باری جاری رکھی اس لیے پولیس کو گولی چلانے کا حکم دے دیا گیا۔
حکم دیا گیا۔ اس پر ہجوم پیچھے ہٹ گیا، ایک آدمی ہلاک پایا گیا۔ اس موقع پر کل 21 گولیاں چلائی گئیں۔ پولیس نے نعش کو اٹھا لیا، لیکن ہجوم پولیس پر غالب آیا، اس نے نعش بھی چھین لی اور مولوی محمد یعقوب کو بھی حراست سے چھڑا لیا۔ چونکہ صورتحال بالکل ہی قابو سے باہر ہو گئی تھی، اس لیے اس کو فوج کے حوالے کر دیا گیا، جس کی کمان لیفٹیننٹ کرنل خوشی محمد 8 پنجاب رجمنٹ کر رہے تھے۔ ہجوم نے سول کے افسروں کو گھیر لیا جو ایک بند گلی میں بھاگے، جہاں سے وہ اس گلی کے ایک مکان کی چھت پر پہنچ گئے۔ کچھ دیر بعد وہاں غلام حسن ASI کو لایا گیا، جن کے پیٹ میں چھرا مارا گیا تھا اور جن کا ریوالور چھین لیا گیا تھا۔ اس اثنا میں ہجوم نے پولیس کی 2 گاڑیاں اور ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کی جیپ کو آگ لگا دی۔ میونسپل فائر بریگیڈ طلب کر لیا گیا، لیکن وہ بھی جلا دیا گیا۔ اس مرحلے پر یہ اطلاع ملی کہ ہجوم ضلع کچہری کی عمارتوں، پولیس کے دفتر اور بعض دوسری سرکاری عمارتوں کو آگ لگانے کے در پہ ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور سپرنٹینڈنٹ پولیس کسی نہ کسی طرح باہر نکلے اور انہوں نے پولیس لائن سے ایک گارڈ ساتھ لی تاکہ سرکاری عمارتوں اور اسٹیٹ بینک کی عمارتوں کو بچائیں۔ جس وقت دارالشہابیہ کا واقعہ ہو رہا تھا، سنی انسپیکٹر اوپر کر دیجیے پلیز، سٹی انسپیکٹر اور سٹی مجسٹریٹ کورنگ پورا کے چونک سنت سنگھ میں ایک اور ہجوم کا سامنا کرنا پڑا جو دارالشہابیہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس ہجوم کو روکا گیا، لیکن وہ تشدد پر اتر آیا اور اس نے سٹی مجسٹریٹ، سٹی انسپیکٹر، ASI ثناء اللہ اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو زخمی کر دیا، لیکن فوج ان کی مدد کو پہنچ گئی اور انہیں مزید نقصان سے بچایا۔ دوپہر تک ہجوم بے انتہا بڑھ گیا اور ٹریفک ڈیوٹی کے پولیس کانسٹیبلوں پر حملے کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ایک جلوس کی شکل اختیار کی اور ایک شخص کی نعش کو ساتھ لے کر جو دارالشہابیہ میں مارا گیا تھا گشت کرنے لگا۔ یہ ہجوم سٹی مسلم لیگ کے دفتر پہنچا اور اس کی لائبریری لوٹ لی۔ خواجہ محمد صفدر MLA صدر سٹی مسلم لیگ کو ان کے دفتر سے نکالا گیا، ان کا منہ کالا کیا گیا اور ان کو بازاروں میں پھیرایا گیا۔ آخر کرنل خوشی محمد نے ان کو چھڑایا۔ اس کے بعد ہجوم جناح پارک میں پہنچا، جہاں کوئی 50,000 اشخاص نے مولوی محمد یعقوب کی امامت میں متوفی آدمی کی جنازے کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر یہاں پہ انہوں نے لکھا متوفی، یعنی جو وفات پا جائے۔ جی وہ ٹھیک ہے، متوفی آدمی کی جنازے کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر مولوی نے حسب توفیق ایک پرزور تقریر کی۔ کمشنر کو ٹیلی فون پر صورتحال کے متعلق اطلاع دی گئی، چنانچہ وہ اسی دن شام کو پہنچ گئے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے 3 تاریخ کے 1 بجے بعد دوپہر سے لے کر 4 تاریخ کے 1 بجے بعد دوپہر تک 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا تھا۔ چونکہ پولیس اور فوج کی نفری کم تھی، اس لیے یہ کرفیو عمل میں نہ لایا جا سکا اور کمشنر نے اس کے اوقات تبدیل کر کے 10 بجے شب سے 4:30 بجے صبح تک کر دیے۔ اسی شام کو غیر احمدی عبدالحی قریشی کو، جس نے ہجوم کو تشدد کرنے سے منع کیا تھا، زد و کوب کیا گیا اور اس کا گھر لوٹ لیا گیا۔ 4 مارچ کو زیر دفعہ 144 ضابطہ فوجداری ایک حکم نافذ کیا گیا، جس کی روح سے عام جلسے اور جلوس ممنوع قرار دیے گئے۔ اسی دن ڈائریکٹ ایکشن کمیٹی نے اپنا مرکز دارالشہابیہ سے مسجد مجلس نور حسین میں منتقل کر دیا گیا، جو تحصیل اور تھانہ صدر کے قریب واقع ہے۔ ایک بڑا ہجوم اس مسجد کی طرف جا رہا تھا، اس کو راستے میں روک لیا گیا۔ کمشنر کی ہدایت کے مطابق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے ہجوم منتشر کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ افسروں پر پل پڑا۔ پولیس کو اس ہجوم پر لاٹھی چارج کا حکم دیا گیا، جس کے جواب میں آس پاس کے مکانوں سے اینٹیں برسائی گئی۔ مسٹر خلیل الرحمان اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس کے سر پر شدید زخم آیا اور پولیس کی ایک گاڑی توڑ پھوڑ دی گئی۔ لہذا صورتحال کا انتظام فوج کے حوالے کر دیا گیا، جس نے گولی چلا کر قابو پایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ہجوم پھر مسجد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فوج کے افسروں نے ان سے بات چیت کی اور ان سے منتشر ہونے کی استدعا کی، لیکن کچھ اثر نہ ہوا، تو بازار میں ایک طرف سے دوسری طرف تک ایک فیتا کھینچ دیا گیا اور ہجوم کو تنبیہ دی گئی
کہ اس فیتے کی حد سے آگے نہ بڑھے، لیکن کسی نے فیتا توڑ دیا اور فوج کا جھنڈا جلا دیا۔ بعض لوگ تلواریں اور چھرے گھماتے ہوئے ناچنے لگے اور اس روک سے آگے بڑھنے لگے۔ اس پر فوج نے بریگیڈیئر اے کے اکبر کے حکم سے گولی چلائی، جس سے 4 آدمی ہلاک اور 10 مجروح ہوئے۔ اس ہنگامے میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جو لیفٹیننٹ کرنل خوشی محمد خان کی زبان سے سنیے۔ ایک آدمی چھرے گھماتا اور ناچتا ہوا باہر نکلا اور گولی کھانے کے لیے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا، لیکن میں نے اس کو بتایا جب تک وہ فیتے کے دوسری طرف رہے گا اس کو گولی نہیں ماری جائے گی، لیکن جو ہی اس نے فیتا عبور کیا اس کو گولی مار دی جائے گی۔ جب گولی چلنی شروع ہوئی تو وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا، وہ کہیں ہجوم میں غائب ہو گیا تھا۔ پہلی فائرنگ کے بعد ایک مولوی کے سامنے آ کر فوج اور پولیس کو گالیاں دی اور ان کو کافر کہا۔ میں نے بگلر سے کہا بگلر بجائے، چنانچہ جو ہی اس مولوی نے بگل کی آواز سنی وہ ہجوم پر سے پھلانگتا ہوا پیچھے کی طرف بھاگ گیا۔ تیسرے پہر ایک ہجوم نے ایک ASI اور کانسٹیبل پر یورش کی، ASI کا ریوالور اور کانسٹیبل کی بندوق چھین لی اور ان کی وردیاں جلا دی۔ ایک اور پیادہ کانسٹیبل کسی کیس کی مملوکات لیے جا رہا تھا، اس پر حملہ کیا گیا اور مملوکات چھین لی گئیں۔ 2 احمدیوں کے چھرا گھونپ دیا گیا اور 3 دوسرے احمدیوں کے مکانات ہجوم نے لوٹ لیے۔ جب مسٹر N عالم ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس شام کو پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے معاملات فوج کے حوالے کر رکھے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ حوالگی حق بجانب نہ تھی، چنانچہ انہوں نے کمشنر سے مشورہ کر کے صورتحال کو دوبارہ فوج سے واپس لے لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے پولیس سے جو 3 اور مارچ کے واقعات سے پست حوصلہ ہو چکی تھی خطاب کیا اور شہر کی گشت کے انتظامات کیے۔ فوج نے اپنا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سٹی کوتوالی میں منتقل کر لیا۔ 5 مارچ کو فوج نے شہر بھر میں فلیگ مارچ کیا اور وسیع پیمانے پر گشت لگایا۔ بعض جلوس منتشر کیے گئے اور کچھ رضاکار گرفتار کیے گئے۔ 6 مارچ کو مسٹر دولتانہ کی اپیل ریڈیو پر نشر کی گئی اور لاسل کی پیغام کے ذریعے سے بھی پہنچائی گئی۔ اس سے یہ خیال پھیل گیا کہ حکومت نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، چنانچہ حکام ضلع کی پوزیشن ناقابل رشک ہو گئی۔ جو جلسے اور جلوس ممنوع کیے گئے وہ جاری ہو گئے اور روزانہ بے شمار افراد گرفتار ہونے لگے۔ 7 تاریخ کو 98، 8 تاریخ کو 121 اور 9 تاریخ کو 149 افراد گرفتار کیے گئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام پر چیف منسٹر کی اپیل کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ 7 مارچ کو پروفیسر خالد محمود اور فضل حق نے تقریریں کی جن میں پولیس اور فوج سے مطالبہ کیا کہ ہتھیار ڈال دیں اور دوسرے سرکاری ملازموں کو تلقین کی کہ ہڑتال کر دیں اور تحریک میں شامل ہو جائیں۔ اوپر کر دیجیے۔ 10 مارچ تک صورتحال یہی رہی، یہاں تک چیف سیکرٹری کی طرف سے ایک لاسل کی پیغام پہنچا کہ حکام ضلع ہر قسم کی لاقانونی کو سختی سے کچل دیں۔ اس سے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اب حکام ضلع کسی قسم کی لاقانونی کو روا نہ رکھیں گے، لہٰذا دفعہ 144 کے احکام کی تعمیل ہونے لگی۔ پروفیسر خالد محمود، فضل حق، مولوی سلطان احمد اور دیگر اشخاص مسجدوں میں منتقل ہو چکے تھے، جہاں سے وہ لاؤڈ سپیکر اور خفیہ پیغامات کے ذریعے احکام و ہدایت جاری کر کے تحریک کی رہنمائی کر رہے تھے۔ ان کو مسجد کے اندر گرفتار کرنا مناسب نہ سمجھا گیا، البتہ ان کے خلاف زیر دفعہ 87، 88 ضابطہ فوجداری کارروائی کی گئی۔ اس سے بہت اچھا اثر پڑا اور 12 مارچ کو ان لوگوں نے مسجدوں سے نکل کر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد شورش عملاً ختم ہو گئی اور 16 مارچ کو شہر کے حالات بالکل معمول پر آ گئے۔ مذکورہ بالا ماجرا افسروں کے تحریری بیانات اور شہادتوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ غیر سرکاری گواہوں کی جو شہادت سیالکوٹ میں قلم بند کی گئی، اس سے اس ماجرے کے کسی حصے کی تردید نہیں ہوئی۔ شہادت میں جس بات پر زور دیا گیا وہ یہ تھی کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے ایسے آدمیوں کو پیٹا یا پٹوایا جو گرفتار ہونے کے بعد جیل میں بند کیے جا چکے تھے۔ انہوں نے خود ایک پولیس کانسٹیبل سے کہہ کر اپنی جیپ کو آگ لگوائی اور خود ہی اس جلوس کی حوصلہ افزائی کی جو 1 مارچ کو ریلوے اسٹیشن پر گیا تھا۔ پہلے الزام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، گو اس کی تائید میں کافی شہادت موجود ہے۔ دوسرا الزام
عام عقل و ہوش کی توہین ہے، اور تیسرے الزام کی صحت سے خود مولوی محمد علی کاندلوی نے انکار کیا ہے۔ ہماری یہ سوچی سمجھی ہوئی رائے ہے کہ ایک سے زیادہ دفعہ صورتحال کو فوج کے حوالے کر کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے دانشمندی اور جرت کا ثبوت دیا اور قانون اور اس کی پشت بنا قوت کو عام تضحیک و استہزاء سے بچا لیا۔ اس کے بعد جو خون ریزی ہوئی اس کی ذمہ داری اگر اشخاص سے متعلقہ پر عائد نہیں ہوتی تو اس کا بار پولیس اور ملٹری پر بھی نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری کسی اور پر عائد ہوتی ہے۔ جی اوپر کر دیجئے، اوپر کر دیجئے۔ گجرانوالہ احراریوں کا ایک اہم مرکز ہے، اول اس لیے کہ گجرانوالہ سیالکوٹ کے قریب ہے، دوم اس لیے کہ یہ ایک مقبول عام احراری مقرر صاحبزادہ فیض الحسن کا وطن ہے۔ احراریوں نے 1949 میں یہاں ایک تبلیغ کانفرنس منعقد کی، لیکن چونکہ اس وقت تک پاکستان کی نئی مملکت کے متعلق احراریوں کی نیک نیتی پر سخت شبہات موجود تھے، اس لیے یہ کانفرنس کچھ زیادہ کامیاب نہ ہوئی۔ 1951 میں انہوں نے دفاع کانفرنس کے پردے میں ایک اور کانفرنس منعقد کی۔ یہ اجتماع بہت کامیاب ہوا کیونکہ اس کے انتظامات سٹی مسلم لیگ کے صدر نے کیے تھے۔ اس کانفرنس میں سید عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریر کی اور اپنا یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ احمدیوں کو قتل کرنا اور ان کی جائیدادوں کو جلا دینا کار ثواب ہے۔ اس سال میں ایک کانفرنس بھی ہوئی جس میں احمدیوں کو کافر قرار دیا گیا اور ان کے مجلسی اور اقتصادی مقاطعہ کی حمایت کی گئی۔ 20 جون 1952 یوم مطالبات تھا۔ احراریوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر کے مسجد شیراں باغ کے اندر ایک جلسہ عام منعقد کیا۔ اس جلسے میں صاحبزادہ فیض الحسن، شیخ حسام الدین اور ماسٹر تاج دین نے تقریریں کی جو سب کے سب گرفتار کر لیے گئے، لیکن بعد میں چیف منسٹر کے حکم سے رہا کر دیے گئے۔ جولائی 1952 میں ایک اور کانفرنس ہوئی جس میں صاحبزادہ فیض الحسن نے یہ اعلان کیا کہ کسی احمدی کو قتل کرنا رضائے الہی کا موجب ہے۔ جب کانفرنس ختم ہوئی تو مولانا اختر علی خان کے اعزاز میں ایک دعوت چائے دی گئی جس میں ڈپٹی کمشنر اور مسلم لیگ کے لیڈر بھی شامل ہوئے۔ بعد میں احمدیوں نے ڈپٹی کمشنر سے شکایت کی کہ اس کانفرنس میں ایک مقرر نے حاضرین کو امام جماعت احمدیہ کے قتل پر اکسایا تھا۔ احمدیوں کے خلاف جذبات کی برانگیختگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وزیر آباد میونسپل کمیٹی نے 2 احمدی مدرسوں اور 4 احمدی استانیوں کو ملازمت سے برطرف کر دیا۔ صاحبزادہ فیض الحسن، مولوی عبد الواحد خطیب مسجد شیراں باغ اور مولوی محمد اسماعیل نے احمدیوں کے خلاف شورش میں نمایاں حصہ لیا اور دوسری مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے کی بھی کوشش کی۔ 2 اور 3 نومبر 1952 کو گجرانوالہ میں مجلس عمل کے زیر اہتمام ایک جلسہ عام منعقد ہوا جس میں جماعت اسلامی کے ایک نمائندہ میاں طفیل محمد نے شرکت کی۔ مجلس نے احمدیوں کے مجلسی اور اقتصادی مقاطعہ کی حمایت کی، چنانچہ اس کے بعد اشیاء خورد و نوش کی دکانوں پر اس مطلب کے بورڈ لگا دیے گئے کہ یہاں احمدیوں کو علیحدہ برتنوں میں کھانا دیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص عبدالغفار اثر BA جو اس سے قبل بازاری عورتوں کے خلاف تحریک میں کامیاب ہوا تھا، اس تحریک میں شامل ہو گیا تاکہ اس کا اپنا دائرہ اثر وسیع ہو جائے۔ روزنامہ زمیندار کے مالک مولانا اختر علی خان نے 3 عام جلسوں میں تقریریں کی جس میں انہوں نے تحریک کے لیے 2000 روپیہ جمع کیا۔ ایک اور جلسے میں جو ان کے گاؤں کرم آباد میں ہوا تھا، انہوں نے اس تحریک کے لیے 1 کروڑ روپیہ جمع کرنے کی اپیل کی۔ جب کراچی میں وزیر اعظم کو الٹیمیٹم دیا جا چکا تو ڈائریکٹ ایکشن کی وسیع تیاریاں شروع ہو گئیں اور مولویوں نے ضلع کے مختلف شہروں میں اپنا پروپیگنڈا بہت تیز کر دیا۔ کامریڈ عبد الکریم اور مولوی عبد الغفو ہزاروی وزیر آباد میں، مولوی ابو الحسن محمد یحییٰ اور مولوی فضل احمد حافظ آباد میں، لطیف احمد چشتی اور حافظ عبد الشکور کاموکے میں، اور مولوی عبد الواحد اور مولوی محمد اسماعیل گجرانوالہ میں مصروف ہو گئے۔ رضاکاروں کی بھرتی جاری ہو گئی۔ حافظ آباد کے لیے 500 رضاکاروں کا کوٹا مقرر کیا گیا تھا جو مجلس عمل کی ترتیب سے 1 ہفتے کے اندر پورا ہو گیا۔ پورے ضلع کی بھرتی کا کوٹا 4500 تھا اور جن لوگوں نے رضاکاروں کے حلف نامے پر دستخط کیے
ان میں مسٹر منظور حسن سیکرٹری مسلم لیگ بھی شامل تھے۔ شورش اس وقت شروع ہوئی جب صوبائی حکومت کے احکام کے ماتحت مولوی محمد اسماعیل خطیب مسجد اہل حدیث گرفتار کر لیے گئے۔ یہ روز کا معمول ہو گیا کہ لاہور جانے سے پہلے رضاکاروں کے جلوس نکالے جاتے اور جلسے منعقد کیے جاتے۔ مجلس عمل ختم کر دی گئی اور حکیم عبد الرحمان نائب صدر مجلس احرار گجرانوالہ تحریک کے ڈکٹیٹر مقرر کیے گئے۔ 2 مارچ کو چیف سیکرٹری کی طرف سے ایک ڈی او چٹھی نمبر 2512-514-29 BD-SB مورخہ 28 فروری 1953 ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو موصول ہوئی، جس میں مزید گرفتاریوں سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن 1 مارچ 1953 کو AIG CID کی طرف سے سپرنٹینڈنٹ پولیس کو یہ ہدایات پہنچی کہ رضاکاروں کے دستوں کو لاہور اور کراچی کی طرف روانہ ہونے سے روکا جائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں گجرانوالہ میں ہی میں گرفتار کر لیا جائے۔ دونوں ایک دوسرے کے متضاد تھیں، اور چونکہ مجسٹریٹوں اور پولیس نفری کی کمی اور جیل میں جگہ کی قلت کے باعث حکام ضلع گرفتاریوں کے حق میں نہ تھے اور ایک آدھ دن اور صورتحال کو دیکھنا چاہتے تھے، لہذا لاہور کے حکام اعلیٰ پولیس سے استفسار کیا گیا کہ ان حالات میں کیا کیا جائے۔ اس کا جواب یہ ملا کہ اس سے قبل رضاکاروں کی گرفتاریوں کے متعلق جو حکم دیا جا چکا ہے اس کی تعمیل کی جائے، اور اگر جیل میں کافی جگہ نہ ہو تو گرفتار شدہ اشخاص کو دور دست دیہات میں جمع کر دیا جائے۔ 2 مارچ کو 10 بجے ڈپٹی کمشنر کے کمرہ عدالت میں سرکاری اور غیر سرکاری آدمیوں کا ایک اجلاس ہوا۔ سٹی مسلم لیگ کے عہدیداروں نے اس اجلاس میں موقع پا کر لیگ کے اندر اپنے مخالفین کی مذمت کی اور حکام ضلع کے ساتھ سرگرم تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ اس مرحلے پر لاہور جانے والی ٹرینوں کو ان ہجوموں نے روکنا شروع کر دیا جو لاہور جانے والے رضاکاروں کی مشائیت کے لیے ریلوے اسٹیشن پر جمع ہو جاتے تھے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پولیس کا ایک دستہ ساتھ لے کر ریلوے اسٹیشن پر گئے اور انہوں نے 50 رضاکاروں کے ایک دستے کو ٹرین سے اتار کر گرفتار کر لیا۔ اس پر ہجوم میں جوش پھیل گیا اور اس نے 2 دفعہ ٹرین کو روکا۔ جب ایڈیشنل مجسٹریٹ نے ٹرین کو روانہ کر دینے کی دوسری کوشش کی تو ان پر حملہ کیا گیا، جس سے وہ اور 4 پولیس مین زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک سب انسپیکٹر بھی تھا۔ اسی دن شام کو 5000 کے قریب ایک جوش میں بھرے ہوئے ہجوم نے ریلوے اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر سندھ ایکسپریس کو روک لیا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس 6 پیادہ کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر اس مقام پر پہنچے، لیکن ان پر اینٹوں اور پتھروں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ چونکہ اس وقت اندھیرا ہو چکا تھا اور اگر ہجوم منتشر نہ ہوتا تو تشدد پر اترا اور ٹرین کے مسافروں کی پریشانی کا باعث ہوتا، اس لیے سپرنٹینڈنٹ پولیس نے 3 پیادہ کانسٹیبلوں کو حکم دیا کہ 12 راؤنڈ ہوا میں چلائیں۔ اس سے ہجوم منتشر ہو گیا اور کسی قسم کا جانی نقصان نہ ہوا۔ اس کے بعد معززین شہر کا ایک اجلاس ریلوے اسٹیشن پر طلب کیا گیا، اگرچہ ان میں سے ہر ایک اس گنڈے پن پر مذمت کر رہا تھا، لیکن کسی قسم کی عملی امداد کرنے پر آمادہ نہ تھا کہ مبادا وہ کافر یا مرزئی قرار دیا جائے۔ چونکہ مجلس عمل کے عہدیداروں نے مجلس عمل کی حمایت کا عہد کر رکھا تھا، اس لیے مجلس عمل کے ڈکٹیٹر نے مسٹر منظور حسن MLA سیکرٹری سٹی مسلم لیگ سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک دستے کی قیادت کر کے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کریں۔ لیگ کے صدر شیخ آفتاب احمد نے تجویز کی کہ شیخ منصور حسن کی فرضی اور بناوٹی گرفتاری کا انتظام کیا جائے تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ تحریک کو لیگ کی حمایت حاصل ہے۔ اس پر اتفاق ہو گیا۔ شیخ منصور حسن گرفتار کیے گئے اور انہیں پولیس کی ایک جیپ میں بٹھا کر ضلع کے ایک دور دست گوشے پر اتار دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ چند روز تک گجرانوالہ واپس نہ آئیں، لیکن لوگ اس چال کو سمجھ گئے اور دوسرے دن کوئی 200 آدمی شیخ آفتاب احمد کے مکان پر پہنچے اور ان سے کہنے لگے کہ ایک جلوس میں شامل ہوں۔ وہ زبردستی مکان سے باہر نکالے گئے اور ان کو ایک جلوس کے ساتھ چلنے پر مجبور کیا گیا جو مسجد شیراں باغ کو جا رہا تھا۔ اس وقت مسٹر منظور حسن گجرانوالہ واپس آ چکے تھے اور مسجد شیراں باغ میں پہنچ کر شورش پسندوں میں شامل ہو چکے تھے۔ انہوں نے احمدیوں اور حکومت کے خلاف کئی تقریریں کی
اور 7 مسلم لیگی کونسلروں کو ساتھ لے کر ایک جلوس کی قیادت کی، یہ سب لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ چیف منسٹر کا بیان مورخہ 6 مارچ لاہور کی ہدایت کے مطابق شہر بھر میں نشر کر دیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس کو اطلاع ملی کہ 7 مارچ کو احمدیوں کے جان و مال پر حملوں کا خطرہ ہے۔ اس صورتحال پر فوج سے گفتگو کی گئی۔ فوج نے تجویز دی کہ دفعہ 144 کے ماتحت عام جلسے اور جلوس ممنوع قرار دیے جائیں، لیکن سپرنٹینڈنٹ پولیس اور ڈپٹی کمشنر نے اس تجویز کو قبول نہ کیا اور اس کی بجائے فیصلہ کیا کہ فوج اور پولیس مل کر اس شہر میں گشت کریں۔ اس کے بعد شہر میں لاقانونی کے کسی واقعے کی اطلاع نہیں آئی، سوائے اس کے ایک احمدی کی دکان لوٹنے کی کوشش کی گئی۔ 7 مارچ کو موضع نندپورہ میں شورش پسندوں کے ایک پرغیظ ہجوم نے ایک شخص محمد حسین کو یہ سمجھ کر قتل کر دیا کہ وہ احمدی ہے۔ تفتیش سے یہ معلوم ہوا کہ متوفی کے ایک مکان کے ایک دشمن نے اس کو قتل کرانے کے لیے چال چلی تھی۔ 8 مارچ کو مقامی MLA مسجد شیراوالا باغ میں طلب کیے گئے اور ان سے درخواست کی گئی کہ لاہور جا کر ہدایت لائیں۔ یہ MLA چیف منسٹر سے ملے لیکن کوئی قطعی ہدایات نہ لائے۔ گجرانوالہ میں فوج کی ایک کمپنی 5 مارچ کو 2 بٹالین 6 مارچ کو ایک کمپنی 5 مارچ کو 2 بٹالین 6 مارچ کو اور ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب کانسٹیبلری کے 2 ریزرو دستوں کے ساتھ 8 مارچ کو پہنچ گئے۔ جب فوج آئی تو ان نعروں سے اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ پاکستانی فوج نے سیالکوٹ گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ زندہ آباد پاکستانی فوج، زندہ آباد۔ شورش پسند ہر جگہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ وہ کفر کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں، اور کئی مقامات پر ایسے پوسٹر لگائے گئے جن میں پولیس اور فوج سے اپیل کی گئی کہ گولی نہ چلائیں بلکہ جہاد میں شامل ہو جائیں۔ ضلع میں کوئی 1 درجن احمدیوں کو مجبور کر دیا گیا کہ اپنے عقیدے سے توبہ کر لیں۔ اس ضلع میں مسلم لیگ اس تحریک سے عملی رابطہ رکھتی تھی۔ گجرانوالہ کی سٹی مسلم لیگ نے تحریک ختم نبوت کی حمایت میں قرارداد منظور کی اور اس کے سیکرٹری مسٹر منظور حسن نے اسی مطلب کی ایک قرارداد صوبہ مسلم لیگ کونسل کے اجلاس لاہور میں پیش کرنے کے لیے ارسال کی۔ انہوں نے اس قسم کی ایک قرارداد آل پاکستان مسلم لیگ کے اجلاس ڈھاکہ میں پیش کرنے کی بھی کوشش کی۔ احمدیوں کا ایک وفد 20 مارچ کو سپرنٹینڈنٹ پولیس سے ملا، لیکن انہوں نے کہا آپ کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے پہلے دن میں نے چیف منسٹر سے ہدایات طلب کی تھیں اور انہوں نے ہدایات دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے مرکز سے اس معاملے کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اوپر کر دیجئے، صفحہ اوپر کر دیں، ٹھیک۔ کمک پہنچنے کے بعد غنڈوں کی گرفتاریاں اور ناجائز اسلحہ کے لیے تلاشیاں شروع ہو گئیں۔ مولوی عبد الواحد جو تحریک کی پشت پر تھے اور حکیم عبد الرحمن ڈکٹیٹر علی الترتیب 11 اور 12 مارچ کو گرفتار کر لیے گئے۔ اس کے بعد چند اور مولوی آگے آئے اور وہ بھی گرفتار کر لیے گئے۔ بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ فوج کی امداد سے مسجد شیراوالا باغ پر چھاپا مارا جائے۔ چھاپا مارا گیا، مسجد شورش پسندوں سے پاک کر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رقم شیخ آفتاب احمد، مرزا شریف بیگ، محمد دین، ایم اے عزیز انصاری اور گجرانوالہ مسلم لیگ کے 22 کونسلروں نے فراہم کی تھی۔ صفدر علی اور نصیر الدین عرف نصیریہ گنڈوں کے 2 مشہور لیڈر تھے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے ان کی گرفتاری کا حکم صادر کیا۔ اول ذکر کسی نہ کسی طرح ضلع سے باہر نکل گیا اور بعد ازاں جھنگ میں گرفتار کیا گیا۔ نصیریہ بھی کچھ مدت کے تک گرفتاری سے بچاتا رہا، لیکن آخر اسے سراغ لگا کر گرفتار کر لیا گیا۔ ضلع میں شورش کے دوسرے مرکز حسب ذیل تھے۔ نمبر 1، کاموں کے۔ یہاں احمدیوں اور حکومت کے خلاف مظاہرے اور جلوس مرتب کرنے والے لطیف احمد چشتی اور حافظ عبدالشکور تھے۔ جو سرمایہ ضبط کیا گیا اس کی مقدار 10,772 روپے تھی۔ نمبر 2، وزیر آباد۔ یہاں تحریک کے تنظیم کرنے والے مولوی عبدالغفور ہزاروی،
اور کامریڈ عبد الکریم تھے۔ یہاں ریل کی پٹڑی پر لکڑی کا ایک لٹھ رکھ کر ایک ٹرین روکی گئی۔ جو سرمایہ یہاں ضبط کیا گیا اس کی مقدار 2508 روپے تھی۔ نمبر 3، حافظ آباد۔ یہاں ابو الحسن محمد یحییٰ اور مولوی فضل الہی نے عوام کے جذبات کو بھڑکایا۔ نمبر 4، گکھڑ۔ یہاں ٹرینیں روکی گئیں۔ میر محمد بشیر صدر گکھڑ مسلم لیگ نے ماہ چند کونسلروں کو اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا۔ نمبر 5، نوشہرہ درکا۔ ایک پرانا کانگریسی ڈاکٹر محمد اشرف یہاں گڑبڑ کا ذمہ دار تھا۔ نمبر 6، سوہدرہ۔ یہاں مولوی عبد المجید اہل حدیث نے عام جلسوں کا اہتمام کیا۔ راولپنڈی۔ یہاں بھی فسادات کے آغاز سے پیشتر واقعات کی رفتار بالکل صوبے کے دوسرے قصبوں کی ہی مانند تھی۔ احراریوں نے احمدیوں اور ان کے مذہب کی مذمت سے کام کا آغاز کیا۔ اس کے جواب میں احمدیوں نے احراریوں کے ماضی کو اجاگر کرنا شروع کیا تاکہ پاکستان کے متعلق ان کی نیت کی نسبت جو شبہات ہیں وہ قوی ہو جائیں۔ آل پارٹیز مسلم کنونشن کے بعد احراری دوسری مذہبی فرقوں، مبلغوں اور پیروں کا تعاون حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا مساجد احمدیوں کے خلاف پروپیگنڈے کا مرکز بن گئی، اور جمعہ کے خطبات تو احمدی عقائد کی مذمت و مخالفت کے لیے ہی وقف کر دیے گئے۔ نومبر 1952 میں سید عطا اللہ شاہ بخاری اور قاضی احسان احمد شجاع آبادی نے، جو احراریوں کے بڑے بڑے لیڈروں میں سے ہیں، لیاقت پاک کے ایک جلسہ عام میں تقریریں کی۔ اس کے بعد رضاکاروں کی بھرتی اور سرمایہ کی فراہمی کی مہم شدت سے شروع کر دی گئی۔ جب کراچی میں تحریک کے لیڈر گرفتار کر لیے گئے اور مولوی غلام اللہ خان کو بھی 27 فروری کو حکومت پنجاب نے گرفتار کر لیا تو دھڑا دھڑ جلوس اور جلسے منعقد ہونے لگے۔ ایک جلسہ عام جو لیاقت پاک میں پیر صاحب گولڑا شریف کے زیر صدارت منعقد ہوا، وہ سب سے بڑا جلسہ تھا جس کی نظیر ماضی میں نہ مل سکتی تھی۔ جب 6 مارچ کو سیالکوٹ اور لاہور کے واقعات کے متعلق مبالغہ آمیز افواہیں پھیلی اور یہ اطلاع موصول ہوئی کہ حکومت پنجاب نے مطالبات منظور کر لیے ہیں اور کراچی کو اس کی منظوری کی اطلاع دے دی ہے، تو صورتحال بے حد نازک ہو گئی۔ فوری نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے خیال کیا کہ حکومت نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، چنانچہ جلوس زیادہ جارحانہ ہو گئے، ان کی تعداد بھی بڑھ گئی اور ان کو لاٹھی چارج سے منتشر کرنا پڑا۔ 6 مارچ کو لیاقت باغ میں ایک اور جلسہ منعقد ہوا۔ ایک ہجوم نے جلسے کے بعد منتشر ہو کر مری روڈ کا رخ کیا اور احمدیوں کی ایک مسجد کو اور ایک چھوٹی موٹر کار کو آگ لگا دی۔ اسی شام کچھ دیر بعد لوٹ مار اور آتش زنی کے مزید واقعات بھی رونما ہوئے۔ احمدیہ کمرشل کالج، نور آرٹ پریس اور پاک ریسٹوران شہر کے مختلف حصوں میں واقع تھے، لیکن لوگ زبردستی ان میں گھس گئے اور انہوں نے مختلف اشیاء کو لوٹنے، جلانے اور تباہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک غیر احمدی نوجوان نور آرٹ پریس میں ملازم تھا، اس کو احمدی سمجھ کر چھرا مارا گیا اور وہ اسی زخم کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ جب صورتحال سخت خطرناک ہو گئی تو 7 مارچ کو فوج طلب کر لی گئی۔ اس دن تھانہ گولڑا اور تھانہ سنگجانی کے علاقوں میں ٹیلی فون کے تار کاٹ دیے گئے۔ شہر کے موزوں اور اہم مقامات پر فوج متعین کر دی گئی۔ 8 مارچ کو گورنمنٹ کالج راول تھوڑا سا ریسٹ کریں، اس کے بعد جی آپ پڑھیں، تھوڑا موقع دیتے ہیں۔ اچھا یہاں سے پڑھتے ہیں، ضرور جی ہاں جی۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ 8 مارچ کو گورنمنٹ کالج راولپنڈی کے ایک کمیونسٹ طالب علم مسعود ملک اور مولوی عبد القدوس پونچھی کی سرکردگی میں ایک غضبناک ہجوم پولیس کوتوالی کے سامنے جمع ہو گیا اور خشت باری کرنے لگا۔ خشت باری کہتے ہیں یعنی اینٹیں مارنا۔ سٹنگ مجسٹریٹ نے پولیس کو گولی چلانے کا حکم دے دیا، جس سے ایک بلوائی ہلاک ہو گیا اور 6 مجروح ہوئے۔ اس کے بعد دفعہ 144 کے ماتحت حکم صادر کیا گیا، جس کی روح سے جلسے اور جلوس ممنوع قرار دیے گئے اور رات کے وقت کرفیو عائد کر دیا گیا۔ 239 اشخاص کو کرفیو توڑنے کی پاداش میں سزائیں دی گئیں۔ اس کے بعد شورش کی تنظیم کرنے والوں نے جامع مسجد میں پناہ لی۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ان کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے تو یہ پناہ کہاں پہ لیتے ہیں؟
کہ مسجدوں میں پناہ لینی ہے آپ لوگوں نے. بھائی جس نیت سے باہر آئے ہو پھر مقابلہ کرو نا, کیوں مسجدوں میں جا کے پناہ لیتے ہو؟ یعنی اللہ کا گھر ہے تو پھر ہم پولیس کے اوپر یہ الزام لگائیں گے کہ انہوں نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں عبادت کرتے ہوئے پکڑا تھا. یہ ہے ان کا طریقہ کار, یہ ہے مولویوں کی چالیں. اس کے بعد شورش کی تنظیم کرنے والوں نے جامعہ مسجد میں پناہ لی جس سے وہ رضاکاروں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجتے رہے. 1033 رضاکار گرفتار کیے گئے اور ان کے خلاف زیر دفعہ 88 تعزیرات پاکستان مقدمات دائر کیے گئے. یہ سب سزا یاب ہوئے. ان 64 اشخاص کے جنہوں نے معافی مانگ لی رہا کر دیے گئے. شورش کی نوعیت کی وجہ سے پولیس اور فوج کے ادنا ملازمین کے حوصلے اور وفاداری پر اثر پڑنے لگا. مسلم لیگ کے اکثر لیڈر اور مقامی MLA کہیں روپوش ہو گئے, چھپ گئے. یعنی انہوں نے عوام کا سامنا کرنے سے انکار کر دیا. کیوں جی؟ کیوں شرم آتی ہے؟ اب عوام کا سامنا کیوں نہیں کرنا آپ لوگوں نے؟ حقیقت میں وہ دو رخی پالیسی پر عمل کر رہے تھے. اب دیکھ لیں نا, وہ بات انہوں نے لکھ دی ہے کہ یہ منافقانہ طریقہ ہے. دو رخی پالیسی کہتے ہیں کہ ادھر بھی نہ ادھر کے ہونا نہ ادھر کے ہونا. ٹھیک ہے, ڈبل سٹینڈرڈ. بظاہر حکام کے حامی تھے لیکن اندرونی طور پر شورش کی تائید و اعانت کر رہے تھے. یعنی ادھر والی, یعنی یہ ڈبل گیم ہوتی ہے نا کہ دکھانی, جسے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ سجی کھونی تے کھبی مارنی, یہ وہ والا کام کر رہے تھے. پورے ملک میں ایک مولوی بھی ایسا نہ تھا جو شورش کی حمایت نہ کر رہا ہو. یعنی سارے مولویوں کو بس یہی کام تھا کہ بس فتنہ برپا کر کے رکھنا ہے جیسے بھی ہو. جو مولوی گرفتار کیے گئے ان میں عارف اللہ شاہ, محمد مسکین, محمد اسماعیل زاہدی اور عبد الحنان شامل تھے. اور یہ تمام آل پارٹیز مسلم کنونشن کے ممبر تھے. نواحی اضلاع سے بھی کثیر تعداد لوگ شورش میں حصہ لینے کے لیے آ گئے. اطلاع موصول ہوئی کہ ضلع ہزارہ سے 2000 پٹھان راولپنڈی کی طرف آ رہے ہیں, لیکن سپرنٹینڈنٹ پولیس نے پیر صاحب گولڑا شریف کو اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ وہ ان لوگوں کو واپس چلے جانے کی ہدایت دیں. اس طرح ایک کہن سال مگر مقبول عام مولوی محمد اسحاق مان سہروی بھی تحریک کی قیادت کے لیے نکل آئے, لیکن حکام ضلع ان کو سمجھانے بجانے میں کامیاب ہو گئے. بلکہ ان سے ایک تحریری اپیل جاری کرائی گئی کہ لوگ لا قانونی اور بد نظمی سے پرہیز کریں. اس ضلع میں شورش مارچ کے تیسرے ہفتے میں ختم ہو گئی. لائل پور کہتے ہیں فیصل آباد کو. یہ ضلع احراریوں کا مرکز تھا. احراریوں یعنی ختم نبوت والوں کا یہ مرکز تھا. ان میں اکثر جلندھر, گرداسپور, ہوشیارپور, لدھیانہ اور امرتسر کے اضلاع سے آئے تھے. اب یہ وہی علاقہ ہے کہ جہاں سے حضرت مسیح علیہ السلام کا تعلق ہے. یہ اس علاقے سے اکثر جو ہے نا, یہ فیصل آباد میں جو آنے والے عوام ہے نا, ابھی یہ دیکھیں یہ کہاں سے آتے ہیں. جلندھر سے آتے ہیں, گرداسپور سے ہیں, ہوشیارپور سے ہیں, لدھیانہ سے ہیں اور امرتسر سے ہیں. یہ فیصل آبادی جو ہے نا وہ اپنا بیک گراؤنڈ بھی جان لے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں. اور یہی اضلاع بہت سے آباد کاروں کے اصلی وطن ہیں. جنوری 1953 تک اس اضلاع میں احراری احمدی نژاد کی کیفیت دوسرے اضلاع ہی کی مانند تھی. یعنی جس طرح وہاں پہ جھگڑے تھے جماعت احمدیہ کے ساتھ, مطلب جھگڑے ہو رہے تھے, تو بالکل یہاں پہ بھی وہی کچھ ہو رہا تھا. 1 دسمبر 1953 کو یوم میلاد النبی کے موقع پر احراریوں نے ایسے جھنڈے بلند کیے جن پر مطالبات لکھے تھے کہ احمدیوں کو اقلیت قرار دیا جائے, چودھری ظفر اللہ خان کو کابینہ سے برطرف کر دیا جائے. اس کے بعد یہ معمول باقاعدہ معمول ہو گیا. یعنی بات باقاعدہ معمول ہو گیا کہ قبل نماز اور بعد نماز کی تقریروں میں یہی مطالبات دہرائے جانے لگے. تقریریں نہ صرف احمدیوں کے بلکہ حکومت کے خلاف بھی تھیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو مولوی تھے یہ تقریریں صرف جماعت احمدیہ کے خلاف نہیں کرتے تھے, یہ دونوں کے خلاف تھے. ٹھیک ہے نا, ڈبل سٹینڈرڈ انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ ایک طرف جماعت احمدیہ کے خلاف بھی تقریریں کرنی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کو بھی کوسنا ہے. کیوں کوسنا ہے؟ کہ جی وہ فوری ہمارا مطالبہ مان کے تو سر ظفر اللہ خان صاحب ان کو برطرف بھی کیا جائے, جماعت احمدیہ کو غیر مسلم بھی ڈکلیئر کیا جائے. جڑاں ایک جلسہ عام میں مولوی فیروز الدین اور حافظ عبد القدیر, مولوی عنایت اللہ مجاہد, مولوی میرداد اور مولوی عبد الرحیم نے تقریریں کیں.
جن میں مطالبات دہرائے اسی قسم کے جلسے لائل پور، سمندری، ٹوبا ٹیکسن، تانلے والا اور گوجرا میں منعقد ہوئے۔ اس دوران میں رضاکار برابر طور پر بھرتی کیے جاتے رہے جو قرآن پر حلف اٹھاتے اور اپنے خون سے ڈائریکٹ ایکشن کے عہد نامے پر دستخط کرتے تھے۔ یعنی یہ ملانے جو تھے وہ جن جوان لڑکوں کو، بھائی ان کو کیا پتا قرآن کیا ہے، ان کو کیا پتا اسلام کیا ہے، ان کو کیا پتا ختم نبوت کس چیز کا نام ہے، تو ان سے اس طرح یہ حلف لیتے تھے کہ قرآن پہ ان سے ہاتھ رکھوایا جاتا اور اپنے خون سے، امیجن کریں کہ خون سے ان کو لکھوا کے کہ بھائی آپ لوگوں نے ہر قیمت پہ ہمارا ساتھ دینا ہے، گورنمنٹ جائے بھاڑ میں، جماعت احمدیہ کے اوپر جتنے ظلم کرنے ہیں ان کا کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ تحریک کے لیے چندہ آسانی سے جمع ہو رہا تھا، پیسے تو آنے آئے تھے کہ عوام کو بیوقوف بنائے، تو پیسہ کیوں نہیں آتا؟ رضاکاروں کی تعداد 9,000 تک اور فراہم شدہ سرمایہ کی مقدار 30,000 روپے تک پہنچ گئی تھی۔ یعنی چندہ کہتے ہیں نا جماعت احمدیہ کا، تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ دوسروں کے خلاف فساد برپا کرنے کے لیے پیسے نکلواتے ہیں ان کی جیبوں سے کہ آؤ پیسے بھی دو ہمیں، پھر قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے جماعت احمدیہ کے خلاف زبانیں بھی دراز کرو اور حکومت کے خلاف بھی یہ زبانیں دراز کرو۔ بھئی آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ کون سے قانون کو مانتے ہیں؟ نہ پاکستان کو مانتے ہیں، نہ پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں۔ اس تحریک کو بہت سے مسلم لیگیوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ حکومت کی بات بھی آگے کہ جو حکومت والے ہیں وہ بھی حکومت کے خلاف ڈبل سٹینڈرڈ کھیل رہے ہیں، یعنی اندر ہی کے یہ منافق ہیں کہ جو حکومت کے وزراء ہیں، حکومت کے جو صدران ہیں، جو پارٹی کے اندر ہیں، وہ بھی حکومت کے خلاف ہیں۔ اب یہ کون سا طریقہ ہے ملک کو چلانے کا؟ ابھی انہی باتوں سے تو ملک جو ہے وہ آج پیچھے رہ گیا ہے کہ نہ ہماری حکومت جو ہے وہ حکومت کے خلاف کے ساتھ مخلص ہے، عوام وہ بیوقوف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر ملا جو ہے مسلط کیا ہوا ہے۔ تو ملا کے ساتھ جب بھی حکومت جو ہے وہ ہاتھ میں لا لے گی تو پھر پاکستان کا یہ حال ہونا جو ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کچھ ہوا ہے۔ حقیقت میں لیگ کے بہت سے کونسلر جماعت احرار سے تعلق رکھتے تھے اور اس تحریک کی حمایت میں اثر ڈال رہے تھے، یعنی خود اس میں انوالو تھے۔ لائل پور کے غلام نبی جان باز، تانلے والا کے قاضی محمد حسین اور لائل پور کے مولوی عبید اللہ 27 فروری کو صوبائی حکومت کے ہدایات کے متحد گرفتار کر لیے گئے۔ 1 مارچ کو جامع مسجد سے ایک جلوس 15 رضاکاروں کے اس دستے کی مشائیت کے لیے ریلوے اسٹیشن کو روانہ ہوا، جو مولوی محمد یوسف خطیب جامع مسجد کی سرکردگی میں کراچی جا رہا تھا۔ کوئی گرفتاری نہ کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ سپرنٹینڈنٹ پولیس کو لاہور سے ٹیلی فون پر اطلاعات موصول ہوئی کہ کراچی کو جانے والے رضاکاروں کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اب دیکھنا وہی بات آ گئی نا کہ جو گورنمنٹ ہے اب وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ بھئی گرفتار نہیں کرنا، دنگا فساد کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بعد میں ہینڈل کر لیں گے، یہ چیزیں بعد میں دیکھنے والی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، آگے بھی لکھتے ہیں کہ دوسرے دن صاحبزادہ افتخار الحق نے ریلوے اسٹیشن لائل پور کے سامنے ایک نہایت اشتعال انگیز تقریر کی۔ وہ 100 رضاکاروں کو ساتھ لے کر لاہور روانہ ہو رہے تھے اور تقریباً 6,000 کا ایک ہجوم ان کو ایک جلوس کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر لے گیا۔ وہ سالہ روالا ریلوے اسٹیشن پر اتار لیے گئے اور گرفتار کر لیے گئے۔ 3 مارچ کو زیر دفعہ 144 ضابطہ فوجداری ایک حکم صادر کر کے عام جلسے اور جلوس ممنوع کر دیے گئے، یعنی بند کر دیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود سیالکوٹ میں گولی چلنے کی خبر یہاں پہنچی تو 4-5 ہزار انسانوں کا ایک جلوس جامع مسجد سے ڈپٹی کمشنر کی کوٹھی کو روانہ ہوا۔ ابھی وہ اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچا تھا، 13 آدمی گرفتار کر لیے گئے اور جلوس منتشر کر دیا گیا۔ زراعتی کارج بند ہو گیا اور دیہات سے رضاکار دھڑا دھڑ شہر میں آنے لگے۔ یعنی یہ جو پکڑ دکڑ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے پھر جناب وہ جو پینڈو بیوقوف ہوتے ہیں، ملا نے تقریریں کر کے پنڈ کے جو بیوقوف ہیں ان کو کہا بھی جاؤ پیچھے جاؤ، ادھر جا کے تو دنگا فساد شروع کر دو۔ تو وہ تو پینڈو بیوقوف ہیں، ان کو کیا پتا کیا معاملہ ہے، انہوں نے جا کے جناب ادھر حلال وہی کرنی ہوتی ہے، وہ جا کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، شام کے وقت ڈپٹی کمشنر نے معززین شہر کا ایک اجلاس طلب کیا جس میں ضلع مسلم لیگ اور سٹی مسلم لیگ کے صدر بھی شامل ہوئے۔ ان حضرات کا رویہ ہرگز تعاون کی طرف مائل نہ تھا،
بلکہ آخر ذکر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میرا رویہ صدر صوبائی مسلم لیگ سے ملاقات کرنے کے بعد معین ہوا ہے، جنہیں کچھ مدت پہلے میں لاہور میں مل کر آیا ہوں۔ 4 مارچ کو شہر میں مکمل ہڑتال رہی۔ جامع مسجد میں 7,000 آدمیوں کا اجتماع ہوا، جس میں بہت سے مولویوں نے تقریریں کر کے سیالکوٹ میں گولی چلنے کی مذمت کی۔ اچھا جی، اب کی مذمت کر رہے ہیں جی؟ جلسے کے بعد 3 الگ الگ جلوس روانہ ہوئے جو بالآخر باہم مخلوط ہو گئے اور ان کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد وہ ڈپٹی کمشنر پر گئے، وہاں انہوں نے اپنے مطالبات دہرائے اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ مطالبہ یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد بھائی، اچھا، لیکن اب سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن ڈپٹی کمشنر نے دانائی سے کام لے کر اس جلوس کا رخ بدل دیا، یعنی عقل مند تھا، اس نے وہ اس کو چینج کر دیا رخ اس کا، بلکہ جیل تک خود اس کی رہنمائی کی۔ جہاں پہنچ کر جلوس کے لیڈر اور 124 دوسرے اشخاص کو گرفتار کر لیے گئے۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس بھی جلوس کے ساتھ تھے۔ جب ڈپٹی کمشنر نے ہوم سیکرٹری سے فوج مہیا کرنے کی درخواست کی تو 4 اور 5 کی درمیانی شب 8-9 پنجاب رجمنٹ کی بٹالین یہاں پہ پہنچ گئی، یعنی مجبوری بن گئی بھی، پولیس تو اس قابل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری حکومت جو ہے وہ معذرت کے ساتھ صرف کاروائی پڑھیں، مہربانی فرمائیں، معذرت، میں جاتا ہوں۔ نہیں، پتہ کیا ہے، پڑھ تو لیں گے لیکن عوام الناس کو نا وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ اکثر چیزیں نا جو کلیئر کرنی پڑتی ہیں وہ کلیئر کریں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی۔ اچھا، 5 مارچ کو 50 رضاکار گرفتار کر لیے گئے اور 20 میل دور لے جا کر چھوڑ دیے گئے۔ اب یہ کیوں ہوا جی؟ ان کے علاوہ ایک جلوس کے 55 شرکاء زیر دفعہ 188 تعزیرات پاکستان گرفتار کر لیے گئے۔ جب لاہور فائرنگ کی خبر 6 مارچ کو لائل پور میں پہنچی تو بطور احتجاج کئی جلوس نکلائے اور کوئی 125 اشخاص گرفتار کیے گئے۔ چیک جمرہ سے آنے والے رضاکاروں نے چناب ایکسپریس کو ریلوے اسٹیشن لائل پور کے قریب روک لیا۔ یہ خبر بھی موصول ہوئی کہ لاہور میں مارشل لاء کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شام کو چیف منسٹر کا یہ اعلان پہنچا کہ حکومت پنجاب نے شورش پسندوں کے مطالبات کو تسلیم کر لیا، یعنی یہ جو ختم نبوت والے ہیں ان کے مطالبات مان لیے گئے، ان کو حکومت پنجاب کی رائے کے ساتھ مرکز بھیج دیا ہے اور صوبے کا ایک وزیر ان مطالبات کو کابینہ کے سامنے بوجہ احسن پیش کرنے کی غرض سے کراچی جا رہا ہے۔ شورش پسندوں نے اس اعلان سے یہ سمجھ لیا کہ حکومت نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنی مہم تیز کر دی اور اس کے بعد مسلم لیگی ایم ایل اے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے لگے۔ 7 مارچ گنڈے پن اور لا قانونی کا دن تھا۔ 3 مختلف جلوس نکالے گئے اور 107 اشخاص گرفتار کر لیے گئے، جن میں شیخ بشیر احمد سٹی مسلم لیگ بھی شامل تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا تھا۔ 10,000 کے ایک ہجوم نے ضلع کی کچہریوں پر حملہ کر دیا، کھڑکیاں توڑ ڈالیں، مجسٹریٹوں کو عدالتیں بند کرنے پہ مجبور کر دیا اور پھر ڈپٹی کمشنر کے گھر میں گھس گئے۔ سبحان اللہ۔ لائل پور کاٹن ملز کی خوردہ فروشی کی دکان لوٹ لی گئی، ریل کی پٹڑی توڑ دی گئی اور 3 ٹرینیں ریلوے اسٹیشن کے قریب روک دی گئیں۔ ریلوے اسٹیشن پر دکانوں اور مسافروں کو لوٹا گیا۔ ٹرین میں بعض عورتیں بے آبرو ہو گئیں اور ایک کیبن میں بری طرح زخمی ہو گئیں۔ ہجوم کو منتشر ہونے کے لیے کہا گیا اور جب اس نے تعمیل سے انکار کیا تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے پولیس کو گولی چلانے کا حکم دے دیا۔ اللہ اکبر۔ 47 راؤنڈ چلائے گئے، راؤنڈ کہتے ہیں فائر کیے گن، 47 راؤنڈ چلائے گئے، 4 آدمی ہلاک ہوئے اور 4 زخمی ہوئے۔ اس کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ اس دن بعض مسلم لیگی ایم ایل اے سمندری میں ایک جلوس لے کر نکلے۔ 8 مارچ کو
دیر روزہ ہلاک شدہ اشخاص کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے 20,000 کا ایک ہجوم جمع ہوا. نماز کے بعد جلوس مرتب کیا گیا جس نے بازاروں میں گشت لگایا. ایک اور جلوس زراعتی کالج سے نکالا گیا. دن بھر کرفیو کی خلاف ورزی ہوتی رہی اور کوئی 110 آدمی گرفتار کیے گئے. جب ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس نے سنا کہ ایک ہجوم چنیوٹ بازار کی طرف جا رہا ہے، یہ فیصل آباد کے بازاروں میں سے ایک بازار ہے جس کو چنیوٹ بازار بھی کہتے ہیں، تو وہ دونوں فوج کے ایک گشتی دستے کے ساتھ لے کر وہاں پہنچے. ہجوم کا رویہ جارحانہ تھا. ہجوم کو مجمع خلاف قانون ہجوم کو مجمع خلاف قانون قرار دیا گیا اور منتشر ہونے کا حکم دیا گیا. یعنی یہ جو جمع ہوئے نا تو قانون ان کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ خلاف قانون ہے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن مولویوں کو کون سمجھائے بھی، ان کا تو کام ہی ہے. لیکن اس حکم کی تعمیل نہیں کی گئی. کیوں؟ کیونکہ مولوی جو ہے وہ اس قانون کو مانتے ہی نہیں ہے. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے فوج کو گولی چلانے کا حکم دیا. 3 آدمی مارے گئے، 1 زخمی ہوا. کچھ احراری یعنی ختم نبوت والے رضاکار گجرانوالہ سے ایک ٹرک میں آئے، واہ جی واہ، جس میں مائکرو فون لگا ہوا تھا. یہاں سے وہ گرفتاری سے بچ کر نکل گئے اور جھنگ کو چل دیے. چنانچہ وہاں گرفتار کیے گئے. یہ اپنے ساتھ 3 ریوالور، کافی گولیاں، بارود اور 30,000 روپیہ نقد لے کے جا رہے تھے. لو جی، یہ ہے ان کی ختم نبوت کہ وہاں سے ٹرکوں میں بیٹھ کے آتے ہیں. اپنے پاس 3 ان کے رائفل ہیں، بہت ساری تعداد میں ان کے پاس اسلحہ ہے اور 30,000 روپے ان کی جیبوں میں ہے، اور یہاں پہ آ کے یہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے آئے ہیں. سبحان اللہ. اسی دن شام کے وقت ہجوم نے شہر کے اندرونی ٹرانسمیشن سسٹم کے تار کاٹ ڈالے. 9 مارچ کو ایک پورے دن کا کرفیو عائد کیا گیا، لیکن اس کے بعد زراعتی کالج کے طلباء نے ایک لمبا جلوس نکال لیا. رضاکار برابر دیہات سے شہر میں داخل ہو رہے تھے. اب یہ دیکھیں کہ جو پینڈو عوام ہے ان بیوقوفوں کو سب کو فیصل آباد کے لا جا رہا ہے کہ جاؤ 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 وہاں پہ ختم نبوت کا تحفظ کرو، کیونکہ کہیں ختم نبوت جو ہے نا وہ خراب نہ ہو جائے، اس کو مسئلہ نہ بن جائے. فیصل آباد میں جا کے تحفظ کرو، شہر میں ادھر ساری دنیا تحفظ کر رہی ہے، آپ بھی ادھر جاؤ. ان میں 120 جامع مسجد میں ڈیرے ڈالے پڑے تھے. لو جی، مسجدوں کے اندر وہ سب گرفتار کر لیے گئے. شام کے وقت ڈپٹی کمشنر نے معززین شہر کا ایک اجلاس طلب کیا جس میں ضلع مسلم لیگ کے صدر نے محض مجلس عمل کے نمائندے کا پارٹ ادا کیا. یعنی بلایا اجلاس اس لیے منعقد کیا جا رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ یہ جو جلسے کر رہے ہیں، یہ جو ہجوم بن کے تو ملک کا سکون برباد کر رہے ہیں، ان کو روکے نا. کہ جو بڑے ہوتے ہیں، جو کسی شہر کے بڑے ہیں، ان کو اکٹھا ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا شہر ہے، آپ کی عوام ہے، آپ ان کو کہیں گے تو یہ آپ کی بات مان لیں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بس صرف پارٹ ادا کیا، پر ٹھیک ہے جناب، آپ یہ نہ کہیں کہ ہم وہاں پہ آئے نہیں ہیں، بس آئے ہیں صرف. ان سے کہنا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. 10 مارچ کو چیف منسٹر کی دوسری اپیل آ گئی جس میں شورش پسندوں کے خلاف مضبوط کارروائی کی ہدایت دی گئی تھی. اس کا اچھا اثر ہوا، اس لیے حکام کو اس سے واضح ہدایت حاصل ہوئی. چنانچہ تحریک ٹھنڈی پڑنے لگی. یعنی پھر جب وہ اوپر سے آئی ہے کہ بھئی اگر آپ لوگوں نے اپنی عوام کی، شہر کی عوام کو سمجھایا نہیں تو پھر اس کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے. تو تب پھر ان کی مجبوری بنی ہے کہ ان کو جا کے کہیں کہ یہ حرکتیں جو کر رہے ہو، اگر یہ نہ چھوڑی نا تو جس طرح انہوں نے پھر ڈنڈے برسانے ہیں، جس طرح انہوں نے پھر تڑکا لگا کے تو آپ کو ٹھیک کرنا نا، پھر ہمیں نہ آ کے کہنا کہ بھی ہمیں چھڑوائیں. اس وقت ہم مجبور ہیں کیونکہ انہی بڑوں نے آ کے تو ان کو چھڑوانا ہوتا ہے. کہنا پھر نہیں ہم نے نہیں آ کے چھڑوا سکنا. بہرحال اس وجہ سے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. 17 مارچ کو جامع مسجد سے رضاکاروں کا ایک جلوس نکلا. 19 مارچ کو متولی کی مدد سے مسجد خالی کرا لی گئی اور 20 مارچ کو ضلع کی حالت پھر اپنے معمول پہ آ گئی. اس وقت
اس تمام دوران میں کسی احمدی کے جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، نہ شہر میں، نہ صنعتی رقبے میں، نہ کسی کی جائیداد کی توڑ پھوڑ کی گئی۔ پرائیویٹ طور پر گولی چلانے کے صرف 2 واقعات ہوئے، دونوں میں احمدیوں نے غلط فہمی کے ماتحت گولی چلا دی تھی اور دونوں موقعوں پر بعض بچے زخمی ہوئے۔ ضلع کے جن دوسرے قصبوں پر شورش کا اثر ہوا وہ یہ تھے: چک چمرا، جڑاں والا، ڈچکوٹ، سمندری، تانگلیا والا، گوجرا، ٹوبا ٹیک سنگھ، کمالیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ان مقامات پر قوت کے استعمال کی ہرگز ضرورت نہیں پڑی اور احمدیوں کی جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ شورش پسندوں سے جو سرمایہ چھینا گیا اس کی مقدار 4223 روپے 2 آنے 3 پائی تھی۔ پورے گن لیں بھائی، کوئی رہ نہ جائے پیچھے۔ شعیب بھائی آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے، ہاں جی، جو اس وقت کے ختم نبوت کے مجاہد تھے اور آج کے ہیں، ان کی ایک چیز اس وقت دونوں کے ساتھ نا یعنی مشابہت رکھتی ہے، آج کے ختم نبوت اور پرانے، وہ یہ ہے کہ لوٹ مار، خدا کی رضا ان کے ساتھ شامل نہیں، پیسوں کو لوٹ مار، غریبوں کا مال، دکانوں کو اسلحہ، چوریاں مارنا، یہ چیزیں ان کی مشابہت رکھتی ہیں آج بھی، یعنی خدا کی رضا شامل نہیں ہے، ظلم کی امداد کی انہوں نے۔ بالکل۔ اور دوسرا اصل بھائی پتہ کیا ہے، دیکھیں واقعات پڑھ لینا، میں پڑھ بھی دوں گا اس طرح، وہ تو بڑا آسان ہے کہ واقعات کو پڑھ لیں، لیکن اگر اس میں تھوڑی سی کلیئرنس ہم نہ لائیں نا، یعنی مضمون کو اس طرح بیان نہ کریں کہ عوام الناس جو ہے وہ ان کو سمجھ نہ آئے، تو میں کہتا ہوں پھر اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ پڑھنا ہی میں پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ تاکہ وہ جو چیز ہے نا وہ تھوڑی سی کلیئر بھی ہو جائے۔ تو اس میں نا میں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، آگے لکھ رہے ہیں کہ منٹ گمری بھی احراریوں سے مطلب آپ نے سمجھ لینا کہ یہ ختم نبوت والے ہیں۔ منٹ گمری بھی ختم نبوت والوں کا اہم مرکز ہے۔ کیونکہ بہت سے احراری یہاں آباد ہو گئے ہیں۔ 2، احمدیوں کے خلاف تحریک کے ذمہ داروں اور احراریوں کے خلاف بہت سے مقدمات اسی ضلع میں دائر ہوئے۔ احراری یہاں ایک ادارہ چلا رہے ہیں جس کا نام جامعہ رشیدیہ ہے، اور یہ ادارہ احراریوں کی مذہبی سیاسی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اس ضلع کے 5 بڑے احراری یہ ہیں، اب یہ ان کے نام ہیں، سنیں۔ مفتی ضیاء الحسن، احراری لیڈر مولوی حبیب الرحمان لدھیانوی کا بھتیجا جو منٹ گمری میں آباد ہو گیا، مولوی حبیب اللہ، مولوی لطف اللہ اور مولوی عبداللہ، تینوں بھائی جو منٹ گمری میں جامعہ رشیدیہ کے بانی ہیں، اور مولوی بشیر احمد رضوانی جو اکاڑے میں آباد ہو گیا ہے۔ جو یہاں جو واقعات فسادات سے پہلے یا ان کے دوران رونما ہوئے، ان کی کہانی اس جامع تحریر بیان میں درج ہے جو مسٹر حق نواز سپرنٹینڈنٹ پولیس نے مرتب کیا۔ واقعات ویسے ہی ہیں جیسے دوسرے مقامات پر پیش آئے۔ احراریوں اور احمدیوں کی ایک دوسرے کے خلاف تقریریں۔ اب یہ بات تھوڑی سی غلط ہے، میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ احمدی جو ہیں وہ کسی کے خلاف نفرت انگیز تقریر نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو احراری ہیں یعنی ختم نبوت والے ہیں، ان کا تو دن رات کا کام بس جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت انگیز تقریریں کرنا، نہ صرف جماعت احمدیہ کے خلاف بلکہ حکومت کے خلاف بھی۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو مطالبے ہیں وہ حکومت مان نہیں رہی ہے۔ مطالبے کیا ہیں جی؟ سب سے پہلا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ سر ظفر اللہ خان صاحب کو ان کو وزیر خارجہ کے عہدے سے برطرف کیا جائے، پھر جماعت احمدیہ کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا جائے، اور ساتھ ہی وہ احمدی جو کلیدی اسامیوں پر ان کو عہدے ملے ہوئے ہیں تو ان عہدوں سے بھی ہٹا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی کہانی اس جامع تحریر میں بیان درج ہے جو مسٹر حق نواز سپرنٹینڈنٹ پولیس نے مرتب کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، نہ تو یہ بندہ احمدی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ بندہ جو ہے سپرنٹینڈنٹ پولیس جو ہے وہ اپنی کہانی جو ہے نا وہ سنائے گا۔ واقعات ویسے ہی ہیں جیسے دوسرے مقامات پر پیش آئے۔ جب آل پارٹیز مسلم کنونشن نے جولائی 1952 میں مرتب کر لیے، اس کے مسجدوں سے احمدیوں کے خلاف پرزور پروپیگنڈا، سرمایہ کی فراہمی اور ڈائریکٹ ایکشن کے لیے رضاکاروں کی بھرتی، 27 فروری کی گرفتاریوں کے بعد عام جلسے اور جلوس، زیر دفعہ 107 ضابطہ فوجداری، زیر دفعہ 3 پنجاب پبلک سیفٹی ایکٹ گرفتاریاں، جماعت اسلامی کے مقامی ارکان اور دوسرے مولوی تحریک میں شامل ہو گئے اور مسجدیں رضاکاروں کا ہیڈ کوارٹر بنا دی۔ مختلف جماعتوں کے اشخاص نے، جن میں مجلس احرار، جماعت اسلامی، مسلم لیگ والے بھی شامل تھے، مظاہروں میں سرگرم حصہ لیا۔
اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ وہ تینوں کو بیان بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مجلس احرار بھی اس میں شامل ہے، جماعت اسلامی بھی اس میں شامل ہے، اور مسلم لیگ بھی۔ مسلم لیگ کا کیا کام ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف اگر کوئی نفرت انگیز تقریر کرتا ہے تو مسلم لیگ جو ہے وہ تو پاور میں ہے، اس کی تو گورنمنٹ ہے، تو گورنمنٹ کا کیا کام ہے کہ وہ مولوی کے ساتھ مل کے تو جماعت احمدیہ کے خلاف تقریریں کریں یا ان کا ساتھ دیں۔ یعنی یہ ساری کھچڑی جو ہے یہ حکومت اور ان مولویوں کی ہی پکائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مزاروں میں حصہ لیا ان اشخاص کے نام سپرنٹینڈنٹ پولیس کے تحریری بیان کے بطور ضمیمہ مندرج ہیں۔ بھرتی ہونے والے رضاکاروں کی تعداد منٹ گورنر میں 2000، اوکاڑا میں 1500، عرف والا میں 700، چیچا وطنی میں 200 تھی۔ مولوی لطف اللہ اور حبیب اللہ کی گرفتاری کے احکام صوبائی حکومت کی طرف سے 27 فروری کو موصول ہوئے۔ آخر الذکر اس وقت بھی ہائی کورٹ کے ماتحت توہین عدالت کے جرم میں سزائے قید کاٹ رہا تھا۔ اب یہ مولوی کی بات ہو رہی ہے۔ حکام ضلع مزید گرفتاریاں بھی کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے مفتی ضیاء الحسن اور مولوی عبداللہ اول اور مولوی عبداللہ ثانی کو گرفتار کرنے کی اجازت حکومت سے حاصل کر لی تھی۔ 2 مارچ کو ADIG کی طرف سے یہ ہدایت موصول ہوئی کہ کراچی جانے والے رضاکاروں کو گرفتار نہ کیا جائے۔ کیوں بھائی؟ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کیوں آتی ہے؟ گورنمنٹ کو پتا بھی ہے کہ یہ ملک کا سکون برباد کر رہے ہیں، عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہیں، مشتعل قسم کی تقریریں کر رہے ہیں، تو یہ پھر ان کو روکتے کیوں ہیں؟ ان کو گرفتار کیوں نہ کیا جائے؟ یعنی نعت نہیں ڈالنی ان کو، نعت نہیں ڈالنی تو پھر آج کیوں ڈالی ہے؟ آج بھی کھلے چھوڑ دیں۔ چیف منسٹر کی اپیل مورخہ 6 مارچ کا اثر یہاں بھی وہی ہوا جو دوسرے مقامات پر ہوا تھا، یعنی شورش کو مزید تقویت پہنچی، یعنی وہ جو ہنگامہ برپا انہوں نے کرنا تھا وہ مزید کرتے رہے۔ اس ضلع میں کسی قدر اہمیت کے واقعات صرف وہ تھے جو اوکاڑا میں پیش آئے۔ 6 مارچ کو 3000 کا ایک ہجوم ریلوے اسٹیشن پر پہنچا، اس نے ڈان پاکستان میل کو 3 گھنٹے تک روک کے رکھا۔ ہجوم نے ڈبوں کی کھڑکیاں توڑ ڈالیں، جو کہ ملا کا کام ہے۔ ٹرین کو روکنے والی ویکیوم کی زنجیریں توڑ ڈالیں، یہ بھی ملا کا کام ہے۔ اور مسافروں کو بے آبرو کیا، یہ بھی ملا کا کام ہے۔ 8 مارچ کو اوکاڑا کے قریب ٹیلی گراف کے تار کاٹ دیے، یہ بھی ملا کا کام ہے۔ 13 اپریل کو جامع مسجد چند آتش ریز تقریروں کے بعد عورتوں کا جلوس نکلا جو کچھ کتبے اور جھنڈے اٹھائے ہوئی تھیں۔ لو جی، عورتوں نے ملوث کر لیا۔ پولیس نے کتبے چھیننے کی کوشش کی، جس پر 500 آدمیوں کا ایک پرغیظ ہجوم پولیس پر پل پڑا۔ یعنی اچھا، پولیس اس ہجوم کو پیچھے ہٹا رہی تھی کہ 70 سال کا ایک بوڑھا آدمی زخمی ہوا اور پھر اسپتال میں فوت ہو گیا۔ مولویوں کے لگے بھائی، مردے نے مرن، بوڑھے تھے، ان کا بھی پرواہ ہے۔ 8 مارچ کا ایک اور واقعہ بھی ہے، اگرچہ اس کا ذکر کسی سرکاری بیان میں نہیں ہے، سرکاری بیان میں نہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس کے باور نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ حافظ محمد بخش سیکٹری جماعت احمدیہ چیک نمبر 2 نزد اوکاڑا اور ان کے کنبے کے اشخاص کو، جن میں ایک BA اور دوسرا BLLB ہے، مجبور کیا گیا کہ اپنے عقیدے سے توبہ کر لیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کو اس طرح وہ اپنی ختم نبوت منواتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ماریں کوٹیں جناب، ان کے اوپر فائرنگ کریں اور ان کا ختم نبوت کا عقیدہ مان لیں۔ یہ ہے ان کا طریقہ ختم نبوت منوانے کا۔ اور شعیب بھائی، عورتوں کا ہجوم بھی نکلا ہمارے خلاف اس وقت۔ ہاں جی، وہ نہیں، ان کو بھی آتی ہے ختم نبوت بھائی، ان کو بھی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں جنت وچ نال چاہیے ہیں نا پھر جنتی عورتاں بھی۔ ہاں جی، ہو رہی ہیں نہیں بننا۔ ہاں جی، پھر اتوں جنتی ہونگی تو اسے ملن گی نا۔ ہونی چاہیے، ایسے تو نہیں ہے نا ختم نبوت والے ساری زندگی ختم نبوت کرتے ہیں اور بعد میں ان کو ہو رہی ہے نا ملے، تو اس لیے تیاری تو تو وہ عام عورتیں تو مل نہیں سکتی، جو ان کی برابر کی مجاہد ہوگی، جنتی ہوگی، وہی ملیں گی۔ بڑی ضروری ہے بھائی، کیا بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے لکھتے ہیں کہ پھر لکھتے ہیں کہ اپنے عقیدے سے توبہ کر لیں اور تحریک احمدیہ کے بانی کو گالیاں دیں۔ اب یہ طریقہ ہے، یعنی جماعت احمدیہ
کہ جو لوگ ہیں ان سے یہ ریکوائرمنٹ کرتے ہیں کہ آپ جماعت احمدیہ سے توبہ اس طرح کریں کہ آپ اپنے بڑوں کو گالیاں دیں. بھی کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، تو وہ آپ سے آ کے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دو اور یہ مذہب چھوڑ دو، مان لو گے یہ بات؟ یہ ہے ان کی عقل، یہ ہے ان کا معیار، یہ ہے ان کا اسلام جو ہمیں منواتے ہیں. اور یہ کوئی آج کی نہیں ہے، یہ 1953 اس دنیا میں جو انسان اگر یہودیوں سے یا عیسائیوں سے مسلمان ہوتا ہے نا، اگر وہ واپس اپنے مذہب میں جانا چاہے یعنی عیسائیوں سے یا یہودیوں سے، تو کبھی بھی ان کے جو ربی ہیں یا ان کے جو بھی فادر وغیرہ ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں پھر ہمیں ہمارے مذہب میں واپس آئیں، کبھی بھی نہیں. ان سے تو وہ بہتر ہیں. کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی بھی نہیں کہتا. دہا کر دی لوگوں نے نا گندگی کی. صحیح فرمایا تھا میرے نبی نے کہ اس آسمان کے نیچے بدترین مخلوق. ایگزیکٹلی. پیچھے کیا رہ گیا اس کے علاوہ رہ کیا گیا ہے کہ جو ان کے پلے ہے بھی ہم سمجھیں کہ یہ بھائی تمہارا دین ہے کہ جو ہم مانیں. کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب ہی نہیں ہے. یہ تمہاری بدتمیزی، یہ تمہارا زور زبردستی کر کے کہ اپنا جو عقیدہ ہے وہ چینج کر لو اور تمہارا وہ جو گندا سا عقیدہ ہے وہ مان لو. کون مانے گا بھائی؟ کوئی بیوقوف ہے جو تمہارا اچھا چلو جو بندہ مان لے اور وہ مان کے پھر وہ تمہارے جیسا ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی اسی طرح منوائے گا جس طرح تم منواتے ہو، تو یہ کوئی عقل والا کام ہے؟ بیوقوفی کی بھی انتہا. ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کون سا عقیدہ ہے کہ جو منوا رہے ہیں. یہ اسلام کا عقیدہ ہے؟ اسلام کا تو اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. یہ تو اسلام کی خاصیت ہی نہیں ہے، یہ تو اسلام کی ویلیو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہرحال چلیں. پھر 4-5 ہزار کا ایک ہجوم ان کو جامعہ ملیہ اکاڑا میں لایا، جہاں وہ مولوی ضیاء الدین اور مولوی معی الدین کے سامنے پیش کیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ ان مولویوں کے سامنے اپنے عقائد سے منحرف ہونے کا اعلان کریں. یعنی ملا کے سامنے یہ بات ماننی ہے. سرگنوں کو آسانی سے گرفتار کرنے کے لیے 14 مارچ کو اکاڑا میں 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ کیا گیا. اس کے بعد 17 مارچ کو منٹگمری میں 2:30 بجے دوپہر سے 6 بجے صبح تک کرفیو عائد کیا رکھا گیا. اس کے بعد 13 مارچ کو منٹگمری اور اوکاڑا میں 17 دن کے لیے عام جلسے اور جلوس ممنوع قرار دیے گئے. اوکاڑا میں 3 اپریل کا واقعہ پیش آنے کے بعد ضلع کے حالات پھر اپنے معمول پہ آ گئے. اچھا جی، اور آگے آ گیا ہے جی حصہ چہارم. انشاءاللہ کل حصہ چہارم جو ہے کل انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. تو آج کے لیے مثلا میں کافی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے احمد بھائی، ٹھیک ہو گیا مثلا میں کافی. آج بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھ لیا گیا ہم نے. 33 پیجز آج اس کے پڑھے گئے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہاں جی آج کافی ہوگی ماشاءاللہ. بھی کافی ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا، 2-2.5 گھنٹے ہو گیا رسیدوں. ہاں جی چلیں اس کو انشاءاللہ اپلوڈ بھی میں کر دوں گا. تو جو دوست اس کو سننا چاہتے ہیں آپ کو یہاں پہ ملے گی. ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھا دوں جی. آپ جن دوستوں نے یہ کاروائی سننی ہو تو ان کو یہاں پہ ابھی بہت سارے لوگوں نے، میں نے بھی بلکہ ابھی تک نا سبسکرائب نہیں کیا، تو جو دوست ہیں کر لیں سبسکرائب چینل کو. اچھا یہ میں آپ کو چینل جو ہے اس کا بتا دوں کہ وہاں پہ آپ کو یہ کاروائی مل جائے گی. چینل کا نام ہے یہ، ایک سیکنڈ میں اس کو چلیں اس کو تھوڑا سا نا میں یہ ہے چینل جہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گی. ٹھیک ہے، بوستان احمدیت لکھیں گے وہاں پہ تو آپ کو یہ مل جائے گی. ٹھیک ہے،
تو انشاءاللہ میں شام کو اپلوڈ کر دوں گا. جو دوست اس کاروائی کو وہاں پہ سننا چاہیں تو وہاں سے اس کو سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کو کرتے ہیں پھر بند. میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ جو دوست اس کاروائی کو سننا چاہیں تو یہاں پہ یہ 33 سے میں اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں، تو دوست وہاں سے بھی اس کو سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں میں پھر دوستوں کو اتار دوں. بٹ بھائی جزاکم اللہ، اور اسلام احمدیت تعالیٰ سب کا شکریہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو اتار دوں. انشاءاللہ پھر بعد میں ہوگی بات. کل انشاءاللہ ایز یوزول کل 1:30 بجے دوبارہ اس کی کاروائی شروع ہوگی، تو اس کو سنیں وہاں پہ. اوکے چلیں، اسلام احمدیت آپ کو بھی اتار دوں، بٹ صاحب کو بھی اتار دوں. احمد عبدل بھائی ٹھیک ہے، پھر اس کو بند کر دیتے ہیں. میرے خیال میں جنہوں نے لینا ہے اسکرین شاٹ لے لیں. صحیح، کیونکہ اگر کسی نے مزید آ چکے لوگ تھوڑے کم تھے چھٹیوں کی وجہ سے، تو جس نے سننی ہوگی وہ سن سکتا ہے. ہاں جی انشاءاللہ شام کو پورا ہو جائے گی. انشاءاللہ. اوکے، سب کو السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.